Assalamu alaikum. Can I have your attention, please? Assalamu alaikum. I am Nimra Khan. I am here to host the session, which is on one of the challenges जिसके लिए आज ये event organize किया गया है, challenges and way forward for the youth of 21st century. So the challenge is कि हमारे youth में आजकल डायरेक्शन की कमी है. बेसिकली करियर काउंसलिंग के लिए जो काउंसलर्स होते हैं वो हमारे इदारों में मौजूद नहीं है. आई पर्सनली हैव फेस दिस थिंग in my college and university journey. So we have some of the panelists over here. I would like to invite them, and there is a person to moderate that session, just to initiate a thought that if an opportunity arises, तो उसको आगे लेके कैसे जाना है. Like we have opportunities in our society, but then we don't know what to pick and how to pick. So on that, we have career counseling session over here and lack of consistency. I would like to invite Mr. Junaid Ansari as a moderator. Mr. Junaid Ansari, please come on the stage. Next we have Mr. Nasir Memon, consultant climate change and writer. Please give him applause. Next we have on our panel Mr. Saif Samejo, music director and founder Sketches. Thank you, our moderator and panelist. Please engage in a dialogue and raise a thought in our youth. Thank you. Okay, bundle of thanks. First of all, Assalamu alaikum. And hope सबसे पहले तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और अहम बात ये है कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी सिंध की वो इंगेज कर रही है यूथ को. इट्स एन अचीवमेंट. कम से कम सोच रहे हैं एक डायरेक्शन में कि हमारी यूथ सोच क्या रही है, वो चाह क्या रही है. और इस वक्त हमारे साथ डिस्टिंग्विश पैनल में है अपनी फील्ड के दो ऐसे लोग, बड़ा माण्हू जेके पंहिंजी फील्ड में सिंध सॼी में जिन जी तमामु वॾी अपील आहे. सैफ समेजो कंहिं तारीफ़ मोहताज न आहे. अॼोकी सिंध में जेके डायनामिक यूथ आहे उन सभ खां वॾो इंगेजिंग ऐं जंहिंखे घणो ॿुधो वञे थो, जंहिंखे घणो फॉलो कयो वञे थो. ऐं सैफ जो जेको हींअर हिकिड़ो ॿियो तारुफ़ आहे उहो बि हिकिड़ो तमामु वॾो साम्हूं आयो आहे, जंहिंजे करे बि यूथ हुनखे पंहिंजो आइकॉन सम्झे थी. नसीर मेमन साहब, अॼु जे दौर जे मॉडर्न सिंधे में असां हैरान में रहूं था. जीअं असांजे हिकु सेशन में हिकिड़ो आहे त डायरेक्शन ॾियणी आहे यूथ खे, त नसीर मेमन साहब उहो माण्हू आहे जेको सिर्फ़ु यूथ खे न पर असां हिन वक़्तु असांजी सॼी क़ौम खे डायरेक्शन ॾींदो आहे अहम तरीन मौज़ुनि ते पंहिंजे लिखण जे ज़रिए. पर छो त असां वटि हिन वक़्तु मौज़ू आहे लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डायरेक्शन लेस यूथ. इट्स साउंडिंग सो गुड, पर हाणे इन में असांखे ॾिसणो आहे इन दैट सेंस त असां पंहिंजी यूथ खे कीअं डायरेक्शन ॾेई सघूं था. हम अपने यूथ को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग. खास तौर पे जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में यूथ है, 250 मिलियन पॉपुलेशन में. अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी में यूथ है, और ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो बता रहा है कि 6.1% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है सारी दुनिया में, पर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है यूथ का वो 12% है, 12% है. जहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं. जहाँ पे स्किल्ड मैन फोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने यूथ को क्या सिर्फ एजुकेशन फॉर अर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एजुकेशन फॉर लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा डायलेमा है जिसको हमें समझना पड़ेगा. इस चीज़ को समझने में हम कोशिश करेंगे. असां सम्झंदासीं पंहिंजे पैनल से थ्रू त छा कैरियर काउंसलिंग जे ज़रिए असां स्किल्ड फोर्स तैयार करे सघूं था, त छा असां सिर्फ़ु जॉब मार्केट खे जेकॾहिं असांखे रोज़गारी हासिल करणो आहे त म्यूज़िक आर्ट ऐं स्पोर्ट्स छा अल्टरनेट थी सघे थो असांजे यूथ लाइ. इन्हनि मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासीं. सभ खां पहिरियां मां नसीर साहब खां सम्झणु चाहींदुसि जो नसीर साहब जो बैकग्राउंड डेवलपमेंट. नसीर साहब से हमें समझना चाहूँगा कि उनका जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल का जो बैकग्राउंड है वो हमें ज़रा गाइड करें कि क्या
ایک بچہ جو 16 سے 18 سال کا جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو جاب مارکیٹ میں اپرچونٹیز ہنٹ کرنی ہے یا جاب کے لیے آپ کو اسکلڈ ہونا ہے, تو کیا وہ سارا بوجھ صرف اس بچے پہ ڈالا جائے؟ کیونکہ سوشو پولیٹیکل جو اسپیکٹ ہیں وہ بھی چیلنجنگ ہے. تو کیا وہ 16-18 سال کا بچہ وہ بوجھ تلے اپنی گائیڈنس فورس خود بن سکتا ہے, یا سوسائٹی اور سب سے زیادہ پیرنٹل گائیڈنس کا اس میں کیا انسپائرنگ کریکٹر ہونا چاہیے؟ جنید بہت شکریہ. میں خاص طور پہ آئی ایم ویری امپریسڈ ساری سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے ویری بریلینٹ گرلز اینڈ بوائز, ونڈرفل کمبینیشن. سو ہیڈس آف ٹو دا ڈپارٹمنٹ, یو ہیو ڈن این امیزنگ جاب اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ یہ سندھ کے کم از کم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں کریں, کسی بھی طرح کریں, جیسے بھی کریں بٹ کریں. اتنی یوتھ ہے اس صوبے کے اندر, اتنی ایسپائریشن ہے. اور پھر میں تو یوتھ کو ایج بریکٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا. جو سوچتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, وہ سارے ینگ ہیں. علیم لاشاری از دا ینگیسٹ ون سٹنگ امنگ اس ہیئر. تو میرے نظر میں یہ سب لوگ. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں. دیکھیں, آپ کیریئر کاؤنسلنگ اور جاب, ظاہر ہے کہ کسی بھی ینگ ایج پرسن کے لیے اس اسٹیج پہ یہ ایک پرائم ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرا کیریئر کہاں ہے, میرا فیوچر کہاں ہے. ڈز ناٹ مین کہ ہم اس میں بھول جائیں کہ وہ ایک سٹیزن کیسے بنے, اچھے سٹیزن. اب اچھے سٹیزن کی میں ڈیفینیشن آرٹیکل 62 اور 63 والی نہیں کر رہا. اچھا از ٹو می از اے ویری براڈ بیسڈ ٹرم. کیسے وہ پروڈکٹیو بھی بنے سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کے ساتھ کمیٹیڈ بھی رہے. تو میری نظر میں جب یوتھ پہ کام کرنا ہے تو ان دونوں زاویوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. ایک اس کا کیریئر وچ از پروفیشنل کیریئر, اور دوسرا اس کی پرسنالٹی, جس سوسائٹی میں وہ رہتا یا رہتی ہے. جہاں تک کیریئر کا سوال ہے, اب یہ ایک بہت بڑا ہیوک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, گلوبل آ گیا. صرف پچھلے 6 دن سے جب سے چائنا نے ڈیپ سیک لانچ کیا ہے, امریکہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. ایک دن میں $600 ارب وائپ آؤٹ ہوئے ہیں اسٹاک ایکسچینج سے. آپ اندازہ کریں کہ جاب مارکیٹ کی اچھاڑ پکھاڑ ہو گئی ہے. وہ تمام پچھلے سال اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی پچھلے 3 سال کی رپورٹس میں دیکھیں, جو جابس ٹاپ رینکنگ پہ تھیں, فار ایگزامپل جو اینالیٹیکل اسکل کے لوگ تھے وہ ٹاپ پہ تھے, فائنینشیل اینالسٹ ٹاپ پہ تھے. اور اب اگر آپ اب رینکنگ دیکھیں گے تو یہ شاید آپ کو 6 7ویں پہ ملیں گے. ٹاپ کے 5 اسکلس نے ریپلیس کر لیا, وہ سارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آ گئے. ٹیکنالوجی کا اپلیکیشن اس نے پورے زاویے میں, آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ اگلے 3-5 سال میں آپ کی یونیورسٹیاں اور ڈگریاں ریڈنڈنٹ ہونے جا رہی ہیں. ہم میں سے بہت سارے پروفیشنلز ریڈنڈنٹ ہونے جا رہے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ جسٹ اے ڈارک سائڈ. ایک نیو ایرا آف اسکلز اینڈ اپرچونیٹیز ایوالو ہو رہا ہے. اس کو میچور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, یہ ٹرانزیشن میں. بٹ میں 2-3 چیزوں کو, چونکہ ہمارے ہاں ٹرانزیشن کا جو پروسیس ہے نا وہ سلو ہے, وہ ٹائم لے گا. وہ امریکہ اور چائنا اور ڈیولپڈ کنٹریز میں کی طرح اس رفتار سے نہیں آئے گا. تو اس کے سلو پیس کی ٹرانزیشن میں اگر ان کو 6 مہینے لگیں گے, ہمیں شاید اگلے 5-10 سال کا مارجن ہے. اس دوران کیا ہو سکتا ہے, میں صرف کوئکلی 2-4 چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. دیکھیں, ایک میرا خیال ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو اپنے جتنا بھی کریکولم, اور کریکولم صرف ایک چیز ہے, ان کی لیبارٹریز, ان کا اوورال پڑھانے کا طریقہ, ان کا پورا اس پریمیسز کے اندر جو کنڈکٹ ہے یونیورسٹیز کا, اس کو تھارلی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں آپ کے لاکھوں پڑھے لکھے نوجوان یونیورسٹیز کے کیمپسز کے اندر ہیں. ایک اس کی شدید ضرورت ہے. اب میں بہت براڈ بات کر رہا ہوں, کوئی اسپیسیفک بیٹھ کے بات کرے گا تو وی کین ٹاک اسپیسیفکلی کہ واٹ ایگزیکٹلی کوڈ بی ڈن. سیکنڈلی, آپ کی اسکلز جاب مارکیٹ کے علاوہ صرف ایجوکیشن کسی کام کی نہیں رہے گی. اگر آپ کے جیسے آپ سوچیں, آج پہلے لٹریسی میں ہوتا تھا کہ لکھنا پڑھنا, آج اگر کسی کو کمپیوٹر چلانا نہ ہے وہ بھی الٹریٹ. تو یہ ضرورت پڑے گی کہ ہمیں ماڈرن اسکلز چاہیے. تھرڈلی, ہمیں جاب لفظ کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ جاب کا مطلب ہے سرکار کی نوکری, جس کے لیے ماہر صاحب کی ہوتا کہ آفس میں روز جانا چاہیے. یہ ہم نے دماغ بنا لیا.
اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اس کو پروموٹ کیا ہے. ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کنٹمپرری ایرا کی جاب کی سب سے بڑی سورس انٹرپرینورشپ ہے, مارکیٹس ہیں. وی آر ویری لکی کہ ہمارے پاس کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر جیسی ڈائنامک اینڈ پوٹینشلی ڈائنامک مارکیٹس ہیں. ہمیں یوتھ کو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے, وہ راستے دکھانے کی ضرورت ہے, وہ اسکل سیٹ لانے کی ضرورت ہے, وہ پوری پریچنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو دوسرا میں اس جاب کی ڈیفینیشن کو ریڈیفائن کرنے پہ انسسٹ کروں گا, یہ ہم سب کا کام ہے. اور تھرڈلی میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کہ یہ ہماری یوتھ سوچتی کیسے ہے, وہ سوسائٹی کے لیے بیہیویئر اس کا کیسا ہے, وہ ڈیموکریسی کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کو کیسے دیکھتے ہیں. ہمیں روبوٹ نہیں پیدا کرنے جو صرف پیسے بنانے کی مشین ہو, یہاں سے MBA کی ڈگری لیں گے, وہ خواب ہوگا کہ باہر جا کے 6 مہینے کے بعد میرے پاس کار ہوگی, ایک فلیٹ ہوگا اور میں دنیا گھوموں. اور یہ ایک جو ڈریم کریٹ کیا گیا ہے, اس نے ایک شیلو پرسنالٹیز کا میکینزم بن گیا ہے. اس سے ہمیں یوتھ کو نکالنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ وہ سوسائٹی کا حصہ ہے, وہ بشک یہاں کی سوسائٹی ہو یا گلوبل سوسائٹی ہو, وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس سے کیسے کنیکٹ ہو. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ کسی ینگ لڑکی نے کھڑے ہو کے یہاں ٹرانسجینڈر کی بات کی, یہاں پہ ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی تھی, یہاں پہ ڈیموکریسی کے کوسچنس ہیں, یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے کوسچنس ہیں. یہ فنڈامنٹل چیزیں اگر سوسائٹی کا فیبرک, آپ کے پاس لوگ تہمتیں لگا کے, جھوٹی تہمتیں لگا کے لوگوں کو مذہب کے نام پہ مارتے ہیں, ان کے گھر اور عبادت گاہیں جلاتے ہیں. یہ یوتھ کو سمجھانا پڑے گا کہ اس سے بھی ان کو بچنا ہے. منشیات کی وجہ سے جو تباہی ہو رہی ہے ان سے بھی بچنا ہے. ایک بڑی کمپریہنسو یوتھ کے لیے ہمیں لیڈرشپ چاہیے اور ڈائریکشن. جی تھینک یو. مطلب تھینکس نصیر صاحب, آپ نے بہت اہم بات کی ہے ٹرانزیشنل پوائنٹ آف ویو میں, اس میں 4 آپ نے چیلنجز بتائے ہیں. اب آتے ہیں سیف سمیجو صاحب کے پاس. سیف, بینگ این آئیکن آف یوتھ, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو نصیر صاحب نے بات کی ہے ٹرانزیشنل ایرا, ٹرانزیشنل ٹائم میں جو 4 چیزیں ہمیں یوتھ کو دینی ہیں, ان میں جو لاسٹ پیرا ان کا ہے سوشو پولیٹیکل اور اکنامک امپیکٹ. آپ کتنے اس وقت جو آج کی یوتھ کو دیکھ رہے ہیں اس سوشو پولیٹیکل سینیریو میں جو رہ رہے ہیں, ان کے جو چیلنجز, اس کے باوجود آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس یوتھ میں کتنی ڈائنامزم ہے کہ وہ ٹورڈز پازیٹیوٹی انکلائنڈ ہیں؟ Thank you, Junaid. Thank you, Sports Department, Aleem Saab, Mer Saab. Very happy. Since I was here, جب آپ کا یہ start ہوا, when you were answering the questions, I was very impressed. کہ جس طرح سے آپ ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے. You know, it's very important کہ ہم ایک healthy discussion, healthy dialogue open رکھیں ایک دوسرے کے بیچ میں, اور بیچ میں کوئی ایگو نہ ہو. There should always be ego or, you know, ego. تب چیزیں, you know, we begin to build bridges. اس سیشن کا جب نام مجھے بھیجا سیکرٹری صاحب نے تو اس میں ڈائریکشن لیس یوتھ کا لفظ تھا. میں نے یہ بڑا تھوڑا اس پہ سوچا. مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ہم لوگ ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ پولیٹیشنس ہوں, وہ گورنمنٹ ہوں, اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ڈائریکشن لیس وہ ہیں یا یوتھ ہے؟ میں یہ خود سے پوچھ رہا تھا. مجھے لگا کہ ڈائریکشن لیس ہم ہیں, یوتھ ڈائریکشن لیس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے. ہم تو چیزیں واقعی بدل سکتے ہیں. ہمارے ایک پین کے آرڈر پہ بھی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. تھوڑی کہیں دلیری کی ضرورت چاہیے, کہیں بہادر ہونا پڑے گا, کہیں ووکل ہونا پڑے گا, کہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا. چند سوال بڑے اہم تھے. ایک بچی نے وہاں سے ٹرانسجینڈر کو لے کے سوال کیا, وہ بہت ہی اہم سوال تھا. وہاں پہ ایک مٹھی کے نوجوان نے سوال کیا مینٹل ہیلتھ, مینٹل ویل بینگ پہ, وہ بڑا ایک اہم سوال تھا. اب کیونکہ میں جاب ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کیریئر کاؤنسلنگ پہ میں نے کام نہیں کیا ہے, میں ایک میوزیشین ہوں اور میں فیسٹیول کرتا ہوں, تو میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ ہاؤ یو نو وی سی تھنگس, ہاؤ وی میٹ تھنگس. اب تصور کریں کہ آپ کے اسکول سے ابھی تک, لائک میں اب 40 سال کا ہو گیا, ابھی تک ہمارے اسکول میں یہ بچی بیٹھی ہے 20s میں ہوگی, اگر ان کے پاس ابھی تک ہم یہی ڈیفائن نہیں کر پائے کہ ٹرانسجینڈر خود آپ کی سوسائٹی کا ایک بینگ ہے, آپ خود کو اسپیشل محسوس نہیں کرو کہ آپ مرد ہو, آپ عورت ہو, آپ کوئی سماج کے مالک بن گئے ہو, وہ بھی اسی طرح سے اسی کا حصہ ہے جیسے آپ ہو. آج تک یہ سوال زندہ ہے. آج تک ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہندو ہے, ہم کہتے ہیں نان مسلم. یہ سوال آپ کے بعد بڑے بیسک زندہ ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی مینٹل بینگ پہ, مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنی پڑے گی, اور سب سے پہلے پالیسی میکر کو بٹھانا پڑے گا. اکیلے وہ سمجھے تو صحیح کہ واقعی جو وہ پالیسی بنا رہا ہے, میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, نیتیں تو ہم سب کی اچھی ہوں گی, بٹ کیا واقعی جو ہم جس ٹریک پہ جا رہے ہیں, آر وی آور سیلف کلیئر؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے.
اور with this I also believe yes youth does need direction. بٹ اس کے لیے ایک اور سوال یہ بھی میرے من میں آتا ہے کہ فرض کریں کہ ہم نے جو ادارے, جیسے کچھ دن پہلے علیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک ثقافت اور ایک اسپورٹس, یہ بہت پاورفل میڈیمز ہیں. ثقافت میں آپ کا آرٹ آ جاتا ہے, میوزک آ جاتی ہے, ڈانس آ جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے سماج میں آلریڈی پریویل کرتا ہے. آپ اس کو پالش کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے, دنیا سے الائن کرنے کے لیے, کراس کلچرز کو بلینڈ کرنے کے لیے, دیٹس امپورٹنٹ. وی شوڈ ہیو ڈپارٹمنٹ, آرگنائزیشن, گورنمنٹ اور ورک آن. سیم گوز ود اسپورٹس. ہم بڑے ہوتے ہیں, ہم گلیوں میں اسپورٹس, وی آر پارٹ آف اسپورٹس. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم there are different kind of sports, we are part of such sports in our life. تو یہ جو دو ادارے ہیں, ایک آپ کا آرٹ اینڈ کلچر اور ایک آپ کا اسپورٹس, یہ دو مل کے ان کی مینٹل ویل بینگ پہ, مینٹل ہیلتھ پہ میجیکل کام کر سکتا ہے. اگر گورنمنٹ اپنا پیسہ اس کے اوپر لگائے زیادہ, ثقافت کے اوپر اور اسپورٹس کے اوپر, تو دے کین ریئلی کریٹ اے ویری ہیلدی اینڈ ویری مائنڈ جو کہ ہارمنی میں رہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں وچ آئی فیل کہ اس پہ بہت سارا توجہ دینے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف آرٹ اینڈ کلچر. باقی بالکل بنڈل آف تھینکس. اور میں جو مجھے نیکسٹ آپ سے سوال کرنا ہے, میں نصیر صاحب سے پہلے کر لوں, وہ اسی پہ آتے ہیں کیونکہ میوزک اینڈ آرٹ از اے کیریئر. نصیر صاحب, سب سے امپورٹنٹ آپ نے جو کہا کہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, اس میں جو ہمیں چیلنجز ہیں, اس چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے سیدھی سی بات ہے, ایک فرد تو اس پہ ایز اے ہول رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا, نہ ہی کسی گروپ آف فرد کی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے. ادارتی ایک رول ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جنرک, کیونکہ جو نرسریز ہوتی ہیں وہ تعلیم گاہیں, درس گاہیں ہوتی ہیں, سب سے بڑا اہم سوال وہی ہے کیریئر کاؤنسلنگ, کیریئر پاتھ, اور اس ٹرانزیشنل ایرا میں جو چیلنجز آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ہماری درس گاہیں پروڈکٹیولی کام کر رہی ہیں اور کتنے پروڈکٹیولی کام کرنا چاہیے؟ اچھا جنید, میرا اس پہ ایک پوائنٹ آف ڈپارچر بھی ہے کہ ہم ایک شاید مغالطے میں رہتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, چلیں, اور نہیں رہتے ہوں گے. ہمارے ذہن میں یوتھ کی جب بات آتی ہے تو ہمیں فوراً کالج اور یونیورسٹی یاد آتا ہے. کتنے پرسنٹ یوتھ ہیں جو کالج اور یونیورسٹی میں ہیں؟ میرا ان سے بایس نہیں ہے, مطلب میں بھی کالج یونیورسٹی میں, میری خواہش ہے کہ سب پہنچے. لیکن اگر ہمارا ڈسکورس صرف پڑھے لکھے اس یوتھ تک محدود رہ گیا تو میرا خیال ہے ول بی مسنگ ملینس آف یوتھ جو کسی درس گاہ کوٹ اینڈ کوٹ میں نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے ہم ان کو اگنور کر کے بڑی زیادتی کرتے ہیں. وہ سوسائٹی میں مارجنلائزڈ ہیں, ان اٹینڈڈ ہیں, ڈسکرمنیٹڈ ہیں. ہم نے ان کو ایک اپارتھائڈ کی طرح, اپنے پڑھے لکھے لوگوں نے ان کو ڈسکورس سے بات باہر رکھا ہوا ہے. ان پہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم ان پہ بات نہیں کرتے, ہم ان کے پرابلمس اور سلیوشن پہ نہیں جاتے. ویئریز کے جو یونیورسٹیز میں ہیں, درس گاہوں میں, وہ کتنا علم حاصل کر رہے ہیں, اب اس کے ہم ڈبیٹ ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم یوتھ پہ بات کرتے ہوئے پرٹیکولرلی وہ ملین آف ینگ گرلز جو کہ 4 وال کے اندر مقید ہیں, جن کو ہم نہ یوتھ میں کاؤنٹ کرتے ہیں, شاید ہیومن بینگ میں بھی کاؤنٹ نہیں کرتے. ان کے مقدر میں کہ ان کی 14 واری میں بڑی ہو جائیں, کسی دن ان کی کسی 100 मां 7 सां उन्हनि जी शादी थी वञे ऐं उन खां पोइ पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि, नसल वधाइनि ऐं सॼो ॾींहुं घर में रद पचा कनि. So we have confined the definition of youth not just in the age brackets, but हमने एक और invisible barrier भी create किया हुआ है. We need to come out of it. Not just in Sindh, but the whole Pakistan, perhaps several times larger population جو youth کی ہے وہ آپ کے تعلیمی اداروں سے باہر ہے. اس وقت ہماری جتنی پاپولیشن اسکولز میں, فار ایگزامپل 6 سے 8 ملین وہ بچے بتائے جاتے ہیں صرف سندھ کے جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں اور اسکول میں نہیں ہے. اگین میں کہتا ہوں جو اسکول میں ہوتے ہوئے بھی اسکول میں نہیں ہے ان کی پاپولیشن تو اور ہے, لیکن وہ ہے جو اسکول میں گئے ہی نہیں ہے, وہ آپ کے سماج کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور جب آپ ان کو تعلیم نہیں دے سکتے, ان کے لیے آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, ان کے لیے پلے گراؤنڈ نہیں ہے, اس طرح کا سینٹر بھی نہیں ہے, کیونکہ جب شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہوگی پریزیومبلی تو اس میں سوال جواب لکھنے پڑے ہوں گے اور وہ بھی شاید انگریزی میں ہوں گے, تو ویسے ہی ملینس آف یوتھ باہر رہ گئی. اور جو باقی تعلیمی اداروں میں سے کتنے کوالیفائی کریں گے اس میں سے بھی 90% انگریزی کی وجہ سے آؤٹ ہو جائیں گے.
میں صرف وہ اپارتھائڈ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم سب نے سوسائٹی میں اور طریقے سے بھی کریٹ کی ہوئی ہے. ہمیں نوجوانوں کے امپلائمنٹ اور زندگیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان تمام نوجوانوں کا سوچنا پڑے گا, ورنہ آپ ان کو گلیوں میں چھوڑیں گے. کوئی انتہا پسند ان کو کسی دن کسی خودکش بمبار میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ ایک را مٹیریل کے طور پر کام آئے گا, وہ ابیوز ہونے کے لیے را مٹیریل بنے گا, وہ آپ کے ورکشاپوں کا چھوٹو اور ریسٹورنٹس کا وہ بیرا بنے گا جس کے ہاتھ میں کپڑا ہمیشہ میلا رہے گا. جی تو ان کے المیے پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ ایک محکمے کو میں کتنا ذمہ وار کروا سکتا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے, لیکن یہ حکومت کی سطح پہ سوچنے کی باتیں. ان تمام لوگوں کی ذہنی ویل بینگ کی بات ہوئی, ان کے جسمانی ویل بینگ کی بات ہوئی, ان کی اکیڈمک اور ان کی باقی اسپورٹس اور یہ تمام چیزوں پہ میں سم اپ کروں گا کہ ہمیں بات کرتے وقت اس پوری پاپولیشن کو سوچ کے پلان کرنے چاہیے, پروگرامز بنانے چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے. جی صرف میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ پہلے بھی آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ ڈائریکشن لیس کون ہے. وہ شاید یوتھ نہیں ہے, پورا ہمارا نظام ہی ہے. اب اس ڈائریکشن لیس نظام میں اگر کوئی ینگ بچہ یا بچی اپنا میوزک انڈسٹری میں سپوز اسپیسیفکلی کیریئر بنانا چاہے تو اس انوائرمنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میوزک انڈسٹری یا سنگنگ یا اس آرٹ لونگ کوئی بچہ یا بچی ہو وہ اپنا کیریئر بنانا چاہے تو از اٹ سوئٹیبل کیریئر؟ تو کیا جس کو ہم انورٹیڈ کاماز میں کیریئر اسے ہی کہتے ہیں جس میں ایکسپلین کیا نصیر صاحب نے, جاب یعنی پیسے کمانا, لیولیہوڈس, تو از اٹ پاسبل فار دیم کہ وہ اپنی لیولیہوڈ کے لیے کچھ کر پائیں؟ پہلے ہلو, ہاں میں جس طرح کا فرد ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ میں بالکل کمرشل انسان ہوں نہیں. جب بھی کوئی مجھ سے کیریئر جاب سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے تو آئی ایم آلویز اے ڈیزاسٹر, آئی ایم آلویز اے فیلئر. بٹ میں ایک سسٹینیبل بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا یوتھ کے ساتھ, کیونکہ وین اٹ کمس ٹو می, ہم نے اسی پاکستان کی سوسائٹی میں, جیسے ابھی اسپورٹس منسٹر سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کے اسپورٹس کے اندر سندھی کرکٹرز نہیں ہیں, رائٹ؟ اب یہ سچ تو ہے نا, ایسے آپ بھاگ تو نہیں سکتے, یہ سچ تو ہے. یہ کیسے ممکن ہے 4-5 کروڑ کی پاپولیشن میں یہ نہ ہو؟ اور منسٹر صاحب نے اس کا اچھا جواب دیا, بٹ ظاہر ہے وہ جواب ایک منسٹر کے اینگل سے تھا, وہ جواب اتنا بلنٹ نہیں تھا جو کہ وہ نوجوان سننا چاہتا ہے. یہ پاکستان میں سچ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ مت بھیڑ رکھی جاتی ہے, اسے آپ بھاگ نہیں سکتے. بیکاز میں خود جانتا ہوں جب ہم اس ملک کے اندر میوزک کر رہے تھے تو ہمارے اپنے میوزک البم کو 3-4 سال تک روک دیا گیا کیونکہ اس کے اندر 2 سندھی گانے تھے. تو یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے. اب اسے آگے آتے ہیں. اب میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ یہ جتنے بھی ریکارڈ لیبلز ہیں, یہ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے, وہ کہتے ہیں نا اردو میں بھاڑ میں جائیں, میں نہ ان کو میوزک دوں گا نہ میوزک ریلیز کروں گا. ہم نے اپنا ایک پیرل اسٹیج کریٹ کیا جس کا نام رکھا لاہوتی 2011 میں, اور ہم نے کانسٹنٹ میوزک کیا, جسے آپ کا اس سیشن کے اندر لفظ کنسسٹنسی بھی یوز ہے. تو میں کنسسٹنسی کو بھی اتنا اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں ایک دوڑ میں بھاگے جائیں, وی نیڈ ریس ٹو, بٹ کنسسٹنسی آف دس پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. کہ اگر اس طرح کا بیکار معاشرہ ہو جہاں پہ آپ تصور کریں کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اسی لیے کہ یہ افسر بن کے نکلیں گے, کہ آپ کے سماج میں افسر اچھے, آپ کے سماج کا سب سے بڑا بیڑا گرک آپ کے سیاستدان نے کیا ہے, آپ کے افسر نے کیا ہے, آپ کے ملا نے کیا ہے. یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں جو کر رہے ہیں بیٹھ کے. اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے, وین آئی سے جرنلسٹ آئی ڈونٹ مین آل, آپ کی صحافت نے بھی کیا ہے, کمپرومائز صحافت نے کیا ہے آپ کے. آج آپ کی آواز بند کر دیے گئے ہیں, یہ آپ کے پالیسی میکر ہیں جو پروکلیم کرتے ہیں کہ ہم فری اس پہ بات کرتے ہیں. تو جنرلی آپ اپنے اسکول میں بچے بھیج رہے ہیں یہ سیاستدان بنانے کے لیے, افسر بنانے کے لیے, یہ آپ کا تھاٹ ہے, طاقت حاصل کرنے کے لیے. آپ پاور ڈائنامک, پاور دماغ میں رکھ کے پولیس افسر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک اچھا معاشرہ کیسے بنائیں گے؟ آپ اپنے بچے اسکول میں بھیجیں اچھا انسان بننے کے لیے, پر اس کے لیے استاد بھی تو اس پل سے گزرا ہوا, اس کو بھی تو پتا ہو کہ اچھا انسان واقعی کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی تو بیچارہ اسی پروسیس سے آیا ہے. تو میں نے اسی لیے ڈائریکشن لیس کہا کہ ہم خود ایسے معاشرے سے آ رہے ہیں, ہم خود اس وقت سے گزریں جس میں ہم نے ڈائریکشن نہیں دیے, ہم اس پوزیشن نہیں ہے کہ ان کو ڈائریکشن دے سکیں. یو نو وی بین لیونگ اے لائف وچ از بیسڈ آف ناٹ لائف بٹ سروائیول. ہم تو سروائیول ایک زون میں جی رہے ہیں.
اب آپ مثال لیں کہ آپ کا پاکستان جو ملک ہے وہ پالیسی ٹوک کرتا رہا ہے سعودی عرب کی, طالبان کو لے کے بھی, مدرسوں کو لے کے بھی, سب کو لے کے بھی. 2017 میں ان کا ایک آتا ہے MBS, 2025 چل رہا ہے. جس دقیانوسی پہ آپ نے 40-50 سال تک عمل کیا وہ 3-4-5 سال بڑھا کے پھینک دیتا ہے. آئی ڈونٹ سے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کے پرابلم نہیں ہوں گے, وہاں پہ عورتوں کو لے کے ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوں گے, پر ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اب اس نے یہ کہا کہ عورتیں گاڑیاں چلا سکتی ہیں تو وہاں چلائیں گی, کسی کو اب قانون میں وہاں پہ طاقت نہیں ان کو روکے. اس نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ سرویلنس نہیں کر سکتے عورت کی تو یہ ہوگا. اب اس کو کورٹ جانے کے لیے آپ کے یہ بیکار 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ ہو رہا ہے. اور وہی اسپورٹس کو لے کے, میوزک کو لے کے وہاں پہ اریناز بنا رہا ہے, وہاں پہ ادارے بنا رہا ہے. اگر 5-6 سالوں میں وہ ملک جو اتنا پیچھے تھا کہ اس نے دنیا کو انفیکٹ کر کے رکھا تھا مذہب کے نام پہ, وہ تبدیل ہو سکتا ہے, تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے دلیری چاہیے. ناؤ کمنگ بیک کیریئر کی دس ون لائن آئی وڈ سے, ہم نے یہ طے کیا کیونکہ میں جاب اورینٹیڈ آدمی ہوں نہیں, میں زیادہ بھاشن کیریئر کاؤنسلنگ پہ دے بھی نہیں سکتا, میں جو جی رہا ہوں اسی پہ بات کر سکتا ہوں. تو میرے حساب سے میں نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے. جی, اس پاکستان کے سماج کے اندر جہاں پہ سندھی, سرائکی, پنجابی, مارواڑی, ڈھاٹکی جو زبان ہے جن کو اگنور کیا جا رہا ہے, میں وہ اسٹیج کریٹ کروں جہاں پہ وہ سارے آرٹسٹ ہمارے ساتھ پرفارم کریں وہاں پہ. جی, اور وہ شاعر جن کی شاعریوں سے اور جن کے لفظوں سے یہ ریاست کے بنے ہوئے نظام ڈرتے ہیں, ان کو اسپیس دینا چاہیے, جو کہ ہم نے کیا. اب کمنگ بیک ٹو دس ون تھنگ, اسٹل ہیونگ اے ویری گڈ میں کہوں گا لورز اور فینس. آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کا سسٹم, ابھی بھی آپ کی ریاست چاپلوسوں کے حوالے ہے. اگر آپ میوزک کا ادارہ بناتے ہو تو اس میوزک ادارے میں آپ کو سب سے بڑا چاپلوس بٹھانا پڑے گا, تاکہ آپ کے منسٹروں کو, آپ کی بیوروکریسی کو, آپ کے من پسند لوگوں کو اسپیس دے اور ان کو تقریریں کرائے, تو آپ کے پاس ان کو کروڑوں کی فنڈنگ ہوگی, گرانٹ ہوگی. اب میں کیسے بتاؤں کہ میں نے کیا کیا؟ I will do what I have to do. I will not promise them کہ آپ جس راہ پہ میں چلتا ہوں اس پہ آپ کو پیسے ملیں گے, آپ کا کیریئر بنے گا. ہاں, یہ ریزسٹنس کا رستہ بن سکتا ہے, بٹ سماج کا فی الحال اسٹرکچر ایسے بنا ہوا ہے کہ یہ پوری سیاسی میکنزم, ریاستی میکنزم مذہب کے نام پہ, چاپلوسی کے نام پہ, اس نام پہ چلتا ہے. If you are good at that, this is the career if one wants. I don't want it. okay, you are so candid in your response. سر اسپیسیفک نصیر صاحب آپ سے ابھی کوشچن کر رہا ہوں جو خاص طور پہ ایک چیلنج ہے. This is so اسپیسیفک. ڈاکٹر, انجینئر اینڈ CSS افسر, دیٹس اٹ, دیٹس آر کیریئر کاؤنسلنگ. جب میں بہت ہی اسپیسیفک آ رہا ہوں, ایک براڈر ٹرم ہے کیریئر کاؤنسلنگ ڈائریکشن یوتھ, پر کیونکہ یہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جو ڈائریکٹلی سمجھنا چاہتی ہے, پوچھنا چاہتی ہے. اربنائزڈ جو ہماری یوتھ ہے اس کو تو پھر بھی مواقع ہیں انٹرپرینورشپ کے, بہت سارے کارپوریٹس میں جاب کر لی, کہیں باہر بھی گئے. پر جو اربنائز بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, ان کی لیونگ اپرچونیٹیز بھی محدود ہیں. تو ان کو جب اسکل سیٹ اور ان کی جو ساری موٹیویشن ہوتی ہے, بھائی تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے, CSS افسر بن جاؤ, اگر بہت پیسے ویسے نہیں ہیں, پاور نہیں, تو وکیل اور صحافی بن جانا. دیٹس آر کیریئر کاؤنسلنگ موسٹ آف جو ٹائمز ہو رہی ہوتی. تو آپ کیا کہیں گے, یہ یوتھ بیٹھی ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر اینڈ CSS آفیسر آر ڈن, یا اس سے اور بھی آگے بہت سارا جہان ہے؟ دیکھیں, اگین بات ہوئی آتی ہے کہ ہم نے جب کیریئر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 چیزیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے طاقت, کیریئر وہ جس میں پاور. دوسرا کیریئر سے مراد لی جاتی ہے پیسہ. میں نہیں کہتا کہ پیسہ یا اختیار کوئی بری چیزیں یا نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ایک سسٹم چلانا ہے, یو نیڈ ریسورسز, یو نیڈ جو بھی واٹ ایور اتھارٹی لیجٹمیٹ ہے وہ ہونی چاہیے. وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ویسے بات کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اچھا زندگی گزارنی ہے, آگے نکلنا ہے, سوسائٹی میں گرو کرنا ہے, تو مواقع اور فیلڈز تو سینکڑوں ہیں. اور وہ کچھ فیلڈز جس میں اب دنیا کی سب سے بڑی آپ کہیں کہ پاپولیشن نے جانا ہے, وہ ایک ویسے تو براڈلی کہیں, جنرلائز کریں تو IT ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اپلیکیشن اب ہر جگہ اتنا پینیٹریٹ کرے گا اور کر گیا ہے. فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ ہمارے پاس یہاں سے لیبر ورک کے لیے UAE میں
بہت سارے رورل ایریا کے لوگ جاتے تھے جو ان پڑھ ہوتے تھے, وہ ڈرائیونگ کرتے تھے جا کے. اب بغیر گوگل میپ کے ڈرائیونگ بھی نہیں ہوگی. یہ جو آپ کے میکینک ہیں, جو انجنس کے میکینک ہیں, وہ جس پیچ پانے اور ہتھوڑے سے انہوں نے میکینک بننے کا کام سیکھا تھا, چھوٹی عمر سے کپڑے مار کے چائے لا کے 20 سال کے بعد وہ انجن کھولنے کے قابل ہوا تھا, اس کے لیے وہ انجن کی انجینئرنگ اتنے شفٹ میں جا رہی ہے, بلکہ انجن ختم ہی ہونے ہیں, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ کون سے نئے انجن کے جو ریپیئر والے لوگ ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے, کیونکہ وہاں ٹیکنالوجی آ گئی. یہاں ابراہیم حیدری میں ہمارے ایک جاننے والے بوٹ کے انجنز ریپیئر کرتے تھے, اور اس نے مجھے کوئی سال پہلے بتایا کہ اب مجھے کام دینے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جو نئے بوٹ انجن آ رہے ہیں اس میں جو ڈیوائسز ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, وہ تو میں نے نہیں سیکھی. میں نے تو وہ ہتھوڑے اور پان والی سیکھی تھی, پانے والی. اب تو اس میں وائرس ہیں, اب تو اس کے فالٹ ڈیٹیکٹنگ ڈیوائسز ہیں, وہاں سے ڈیٹیکٹ کریں کہ کہاں پہ خامی ہے. ایوں جی اتنے ہی جگہ مرمت تھی وہ اب ٹیکنالوجی کا لا تو ہونے چاہیے, تو مجھے تو روزگار ختم پہ تھے. اب ایسے جو ٹرانزیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ جو کیریئر یا لائیولیہڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, یا زندگی گزارنے کے فیوچر کے اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ بدل رہا ہے, ریپڈلی بدل رہا ہے. تو میرا تو پہلے تو خیال یہ کہ اسکلس ول ویری سون ٹیک اوور دی ایجوکیشن. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ایجوکیشن نے اسکل کو ٹیک اوور کیا تھا. نالج جب بھی سپیریئر ہوگی, میں اس براڈر فلسفی میں نہیں جا رہا, نوئنگ ول آلویز بی سپیریئر, لیکن جو اسکل ہوگی وہ پرائمری ریکوائرمنٹ بن جائے گی. میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے سینکڑوں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی ڈگری اور ایکچوئل کام میں نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کا فرق ہے, بٹ دے آر بریلینٹ پرفارمرس. اس کو کسی نے نہیں روکا کہ تمہارے پاس یہ ڈگری نہیں ہے, سوائے ویری اسپیشلائزڈ فنکشن کے. مطلب کہ میں نہ پڑھنے کے بعد شاید کسی کمپنی میں فورمین تو بن سکتا ہوں, لیکن ہارٹ سرجری مجھے کوئی نہیں کرنے دے گا. دیٹ از ٹرو, کچھ ویری اسپیشلائز فنکشن ہوں گے. ہاں, لیکن اب ہارٹ سرجری جیسے میں کرتا تھا چاقو چھری اٹھا کے, اب وہ بھی نہیں کر پاؤں گا, اب روبوٹ کریں گے. اب مجھے ان کو ہو سکتا ہے گھر سے بیٹھ کے سرجری کرنی پڑے. تو یہ پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا وہ ان پڑھ لوگ جن کو مس آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے جو سب سے بڑی نیو اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ جاب مارکیٹ میں اسکل ڈومینیٹ کرنے والے کر رہے ہیں. انفیکٹ ساتھ میں ایک بیسک سی کوالیفیکیشن چاہیے, بیسک. اب بیسک کی ڈیفینیشن کوڈ بی ڈفرنٹ. یورپ کے لیے وہ بیچلرس ہوگی, ہمارے لیے شاید 10 جماعت ہوگی. بٹ میں بار بار جس چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ آپ ان ملینس آف ان ایجوکیٹڈ یوتھ کو نہ بھولیں جن کے لیے ہمیں اسکل سیٹ کو تلاش کرنا ہے. وہ پورے سینٹرز نہیں بنانے ہیں, وہ پوری لیبارٹریز نہیں بنے گی. ہم نے تو جو کنٹمپریری بنائی تھی, ہم سے تو خیر وہ بھی نہیں چلی. ہمارا اسٹیوٹا خیر سے ہمارے سامنے جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کا ادارہ ہے, اس میں سے کتنے اس صوبے کے لوگ جا کے اسکل کے بیسس پہ مڈل ایسٹ یا US میں جاب لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم. وہ جو پیچ پانے والا چھوٹو ہے وہ پھر بھی لے لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو ہمارے اگین جیسے سیف نے کہا نا کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ڈیسیشن میکنگ کی ضرورت ہے. میں اور آپ پریچ کر سکتے ہیں, آئیڈیاز دے سکتے ہیں, تھاٹس دے سکتے ہیں, بٹ جن کو فیصلہ کرنا ہے ہمیں ان کے اوپر ریئلی محنت کرنی پڑے گی. ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ پیراڈائم شفٹ ہو کیا رہا ہے, آپ خود کہاں کھڑے ہیں. جی, اس سارے پیراڈائم کو ہمیں پہلے سمجھنا اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت. جی, صرف ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, اس کے بعد ہم چلیں گے نوجوانوں کے پاس, ان کے سوالات لیں گے. اس میں جو ہمارے ٹاپک میں ڈائریکشن لیس بات ہے ایک, اور جو ابھی ایک اہم نقطہ اٹھایا نصیر صاحب نے بتایا کہ ہم صرف درس گاہوں کے یوتھ کو کاؤنٹ کرتے ہیں, جو درس گاہوں سے باہر لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جن کو وہ مواقع نہیں ملتے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ جو لاکھوں نوجوان ہیں ان کو وہ مواقع بھی نہیں ملیں اور ڈائریکشن بھی, جس کو ہم ہر کسی کی ڈائریکشن کی ڈیفینیشن اپنی ہے, پر جو ہم سمجھا رہے ہیں, جو سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ ڈائریکشن نہیں ملی پراپر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے اور اوور آل سسٹم کے لیے وہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ ایک جنرل بات کروں گا. آئی ایگری ٹو نصیر صاحب. ایک تو آپ کی یوتھ جیسے آپ شاید سمجھتے ہیں وہ رجسٹرڈ یوتھ ہے, وہ کالج جا رہی ہے, اسکول جا رہی ہے, تو ہم اس کو جانتے ہیں. ایک وہ ہے جو جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ جانتے ہی نہیں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ وہ سوچتے کیسے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے.
ان کی کلچرل ایگزسٹنس کیا ہے آپ کو جانتے نہیں ہو, پھر اس میں مذہبی اور ڈیپر طرف ہے آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو جب ڈائریکشن لیس کہتے ہیں تو ہم کو ڈائریکشن لیس ہے ہی نہیں, تو ہاؤ وڈ وی سی دس. اگر آپ کے ملک میں آپ یہ پروکلیم کرتے ہو کہ یوتھ کا نمبر بہت زیادہ ہے, 50-60% آپ کہتے ہو, اور آپ کے سارے لیڈرز, پولیٹیشین, پالیسی میکر یہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا نمبر ہے یوتھ کا, دیٹ مینس ہم کوئی بہت بڑی پروگریسو ریاست ہیں, ہم شاید کوئی بہت بڑا کوئی جادو کرنے جا رہے ہیں. اب جتنی آپ کے پاس زیادہ نمبر آف یوتھ ہے, اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ را فارم میں ایک وجود موجود ہے. اگر آپ کے پاس واقعی وہ پالیسی ہی نہیں ہوگی, آپ اس کے لائق ہی نہیں ہوں گے, تو آپ اس کو مٹیریلائز کیسے کریں گے؟ واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو اس کے پیرالل پھر وہ مدرسے بیٹھے ہیں جو کریں گے. جس یوتھ تک آپ نہیں پہنچ پا رہے اس تک تو وہ پہنچ پا رہے ہیں. لائک آپ کے تھر کے اندر یہ بولیاں بھی تو چلتی تھی نا کہ 5,000 روپے مہینے دیں گے, بچہ بھیجو, مسلمان کر دیتے ہیں اس کو. یہ بھی تو کامنلی ہو رہا. یہ کون سی یوتھ تھی جس کو آپ نہیں پہنچ سکے, جس کو آپ اسکول نہیں دے سکے, جس کو آپ کالج تو بعد کی بات ہے, جس کو ابھی تک آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے, مانا ہی نہیں ہے. ایک بچے نے جب سوال کیا مائنورٹی کو لے کے, اس کا مطلب ہے یہ ریالٹی ہے نا. ایک بچی نے جب سوال کیا ٹرانسجینڈر کو لے کے, اس کا مطلب ہے یہ ریالٹی ہے. اوور آل آپ کا پورا سماج, آپ کا پورا اسٹرکچر ڈائریکشن لیس ہے. دیٹس واٹ آئی مین ٹو سے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایونچولی پالیسی میکر کا اویئر ہونا بہت بہت ضروری ہے. اسے اس تھاٹ سے باہر نکلنا ضروری ہے کہ اب سب لوگ وہ اسٹیک پہ, سب لوگ وہ آگے آنے چاہیے بیانڈ میرٹ, جو کہ شاید مجھے خوش کرے. ہر وہ ٹیلنٹڈ آدمی یہ سوچے کہ ٹیلنٹ جائے سائڈ میں, اب میں کام وہ کروں جیسے میں پلیز کروں. دس پلیزنگ کلچر ول ناٹ ایونچولی گوئنگ ٹو گیو یو اینی تھنگ. آپ کے پاس ضرور, میں نہیں کہتا کہ لوگ کمپیٹ نہیں کرتے. I have met a lot of people, a lot of officers, a lot of stakeholders جو کہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, بٹ ان کے اندر بڑی وہ چاپلوسی سی آ گئی ہے, کیونکہ یہ سسٹم اسے ڈیمانڈ کرنے لگا ہے کہ مجھ سے جھک کے ملو, مجھ سے اس رویے سے بات کرو, مجھ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے نا. ایونچولی جب یہ سارے نوجوان بھی آپ کہتے ہو افسر بنے, تو یہ کون سے افسر بنیں گے؟ یہی بنانے جاؤ گے آپ ان کو, کیونکہ جن تک ان کی رسائی ہوگی, وہ یوتھ جو آپ کہتے ہو اسکول کالج میں جاتی ہے, اگر ان کے رول ماڈل بھی یہی اسی طرح کا معاشرہ رہا, سو ایونچولی جن کی طرف آپ کی رسائی نہیں ہے وہ بھی ڈیزاسٹر ہے, جن تک رسائی ہے دیٹ از اگین گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹر. آئی بلیو ری ڈیفائن کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ اسکول سے لے کے, پہلی بات تو یہ, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے جو لوگ بایولوجیکلی ینگ دیکھتے ہیں وہ ینگ بھی ہیں, جہاں لوگ بایولوجیکلی بوڑھے دیکھتے ہیں وہ بوڑھے بھی ہیں. ایک تو یوتھ کا ورڈ بھی ری ڈیفائن کرنا چاہیے. بہت سے وہ لوگ جو عمر میں بڑے ہیں وہ اندر سے جوان ہوتے ہیں, ان کی سوچ جوان ہوتی ہے, وہ مسلسل جد و جہد میں مسلسل بہتری کے لیے چل رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو بایولوجیکلی ینگ ہوتے ہیں, ان کی باڈیز ینگ ہوتی ہیں, بٹ ان کے تھاٹ ہم نے بہت بوڑھے کر دیے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہیں. وہ وہی ہیں جو تھاٹ دفن ہونے چاہیے ہمارے سماج کے اندر, پر ہم انہیں پال رہے ہیں. So we have to be very careful when we make policies. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہمیں وہ نوجوان جو کہ ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں, شاید ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. When we engage with youth in our music, in our festival, in our concerts, trust me, ہم وہی گاتے ہیں جو یہ سننا چاہتے ہیں, اور اب وہ نہیں سننا چاہتے جو ہم گانا چاہتے ہیں. یہ سچ ہے. Like as a musician I'm telling you, ان کی میوزک جونرا چینج ہو چکے ہیں, ان کو لفظ بڑے سمپل چاہیے. یہ آپ کی ان ڈیپتھ فلسفوں میں, آپ کے ڈیپتھ لیفٹ رائٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. They want to be as they are. They are global citizen today. So we have اپنے آپ کے ان اسکول سے لے کے ہی شاید ہمیں چیزیں فکس کرنی پڑیں گی, اور وہ فکس کرے گا کون؟ آپ کی اسٹیٹ کرے گی. اینڈ when I mean to say کہ آپ جس ریاست سے متاثر تھے, جن سے پیسے لے کے مدرسے پالیسیز بناتے تھے, وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی ذرا احساس کریں, اگر اتنا تیز تبدیل نہیں ہو سکتے, نیت کر لیں. وہ کہتے نا کہ بھائی نیت کر لو کم سے کم کہ یہ جو ہم نے کیا ہے آج تک وہ ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے, نیت کرنا بڑی اہم بات ہے. خیر جی سر. جی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک اور آسپیکٹ, اگین ہم کیریئر اور کاؤنسلنگ میں محدود ہو گئے تھوڑا سا بات چیت میں. میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, میرے پاس کیا اپرچونیٹی, ٹیکسٹ تو یہی تھا, کریکولم یہی تھا, وہی دو قومی نظریہ تھا, محمد بن قاسم تھا, غوری تھا, ارغون تھے, مغل شہنشاہوں کے بادشاہوں کے قصے تھے, وہی چیزیں تھیں, کہانیاں وہی تھیں. لیکن میرے پاس پڑھنے کو سبت حسن بھی تھے,
سائیں جی ایم سید بھی تھا, رسول بخش پلیجو بھی تھا میرے پاس ڈاکٹر مبارک علی بھی تھے. نوجوانوں کا گیت جو بہت پاپولر ناول ہے رشین ریولوشن کے, سوویت ریولوشن کے کانٹیکس میں, یہ سندھی میں ترجمہ کیا ہوا میں نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھا تھا. اور میکسم گورکی کا ناول جو ہے مدر ماں, وہ بھی مجھے انٹرمیڈیٹ میں سندھی زبان میں مہیا تھا, میں نے یہ ساری کتابیں وہیں پڑھی تھی اس زمانے میں. تو ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ ہوا ہے کہ وہ جو آئیڈیالوجیکل اور جو پولیٹیکل اور جو تھاٹ والی جہاں ہم بات کریں کہ یہ فاڈر نہ بنے ایکسٹریمسٹ گروپس کا. وہ ایکسٹریمسٹ گروپ ریلیجس ملا بھی ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل ملا بھی ہو سکتا ہے, ملا کوڈ بی آف اینی کائنڈ. تو ان سب سے بچنے کے لیے اس جنریشن کو جو سول سرچنگ کی ضرورت ہے, جو دنیا کے فلاسافیکل انڈرسٹینڈنگ از ویری اسینشل. اس کے بغیر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھائیں, ٹیکنالوجی پڑھائیں, دنیا بھر کے علم پڑھائیں, لیکن اگر اس کی بیسک پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے تو اس کی پرسنالٹی میں ڈائریکشن لیس ہونے کا پھر مجھے وہاں سے خطرہ نظر آتا ہے. وہ زیادہ خطرناک ڈائریکشن لیس ہے رادر دین کیریئر میں ڈائریکشن لیس ہونا. وہ چلو میں بھی انجینئرنگ پڑھا تھا, انجینئر نہیں بنا, شکر ہے پاکستان کے ساتھ بہتری ہوئی ہوگی, اس پہ کوئی مجھے نقصان نہیں نظر آیا پاکستان کا. لیکن اگر میں یہاں سے اٹھ کے کہیں سوسائڈ بمبر ہوتا, وہ ہوتا پاکستان کے لیے خوفناک بات. وہ ڈائریکشن لیس ہونا میرے نزدیک بہت زیادہ خطرناک بات ہے. اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے وہ ایفرٹ سوسائٹی کو کرنی پڑتی ہے. وہ میڈیا کا رول ہے, وہ رائٹرز کا رول ہے, وہ ان ڈسکورس میں بات کرنے والوں کا, وہ جس طرح سے میسیجز پہنچاتے ہیں, تو اس ڈائریکشن میں ہمیں کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. جی سر, ڈائریکشن طے کرنا بہت اہم ہے. اب میں چاہوں گا ہمارے آڈینس میں بیٹھے نوجوان اگر کوئی سوال کرنا چاہے, سیف سمے جو ہے نصیر میمن صاحب از اوپن فار دیم. پر سوال ہونا چاہیے, اٹ شوڈ ناٹ بی کمنٹ. کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال سر نصیر سے ہے. میں بدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, میرا نام گمشاد علی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو آدھی سے زیادہ نوجوان ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں یا ان کو ایجوکیشن سے محروم رکھا گیا ہے. سر تو یہ ہمارا ہی کام ہے, ہم منسٹرز کا ہی کام ہے کہ وہ کیا کریں, ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. سر ہمارے بدین میں ایک چھوٹی سی کیمپس ہے, لاڑ کیمپس. سر اس میں کوئی بھی ابھی تک نہ ٹیچرز کی فیکلٹی ہے, نہ اس کو بلڈنگ دی گئی ہے, اور نہ ہی سر اس کو مطلب جو ہے رینوویٹ کیا گیا ہے, نہ ہی اس میں کوئی ایسی جو فیسلٹیز ہیں جیسے کہ چیلنجز ہیں یا اسپورٹس ہے, وہ ایسی چیزیں ان کو پرووائڈ کی جائیں تاکہ یوتھ جو ہے وہ آگے بڑھے. سر اگر زیادہ تر یوتھ کو ہم ایجوکیشن سے دور رکھیں گے تو سر یہی ہوگا کہ ہماری زیادہ جو یوتھ ہوگی وہ ان ایجوکیٹڈ ہی رہے گی. تو سر ہمیں اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. ہماری سر لاڑ کیمپس کی بجٹ بھی منظور ہے لیکن اس کو ابھی تک اپروول جو ہے نہیں ملا ہے. سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ہماری بات جو ہے وہ منسٹر صاحبان تک پہنچائیں تاکہ لاڑ کیمپس کو اپڈیٹ کیا جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپارٹمنٹ دیے جائیں تاکہ جو ہماری زیادہ یوتھ جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو. کیونکہ سر ہر کوئی جو ہے وہ کراچی یا جو حیدرآباد کی سٹیز ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ بدین کے جو ایریاز ہیں رورل ایریاز, وہاں تر زیادہ جو لوگ ہیں وہ فائنینشیل ایشوز کو پیش کر رہے ہیں, ان کو فیس کر رہے ہیں. اسی لیے اس کو جو ہے کیا جائے. جی سوال تھی. ٹھیک ہے, تمام سٹھو, بالکل زبردست سوال ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے پاس جگہ اساں کیمپسز ٹھہندا آहिनि نا عام طور تے, وہ تاکہ کہیں چاہیے تو فیکلٹی ہیں اسٹوڈنٹس لائے ٹھہندا آहिनि, وہ تو ٹھہندا آहिनि پٹیالہ ہی چوکیدار بھرتی کرائण لائے. یہ تو وہ تو تھین پیا. کیمپسز گلی گلی میں ان کا بس چلے تو کیمپس کھول دیں, علم کے لیے نہیں, تدریس کے لیے نہیں. وسعت اللہ صاحب, اس ملک کو بہت زیادہ چوکیدار اور چپڑاسیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے, ہزاروں چاہیے ہمیں. لہٰذا اس لیے ہم کیمپسز میں ٹیچرز نہیں لاتے, لیبارٹریز نہیں لاتے, کلاس رومز اچھے نہیں بناتے, ان کو اکوپ نہیں کرتے. ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے, اس میں خاص طور پر وہاں کے مقامی ایم پی ایم این اے کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کیمپس کھلے, غریب پڑھے یا نہ پڑھے, میرے 100-200 لوگ وہاں پہ کچی نوکریوں میں لگ جائیں. یہ المیہ ہے ہمارا انفارچونیٹلی. تو یہ جو آپ کیمپس کی کہانی لاڑ کیمپس بدین کی بتا رہے ہیں نا, یہ سندھ کے اکثر ضلعن کے کیمپسز جو یہ حال ہے, छो त ही कैंपसिस खोलनि था ऐं पोइ उनखे विसारे था छॾनि. मुंहिंजो पंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त तमामु घणा कैंपसिस खोलण का फ़ाइदे वारी शइ कान्हे का. कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास हर ज़िले में बेतहाशा कैंपसिस हों.
میں نہیں کہتا کہ غریب کا بچہ رورل ایریا کا یا ایون شہر کے غریب کا بچہ نہ پڑھے اسے یونیورسٹی نہ دیں لیکن فار ایگزامپل اگر آپ 5-7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں بہت شاندار اسٹیٹ آف دا آرٹ بڑی یونیورسٹیز بورڈنگ فیسلٹیز کے ساتھ بنائیں اور باقی ایریا کے بچوں کو آپ جنرس اسکالرشپ دیں تاکہ وہ اپنے علاقوں سے ذرا نکل کے باقی دنیا کو بھی ایکسپلور کریں, بدین سے نکل کے کراچی بھی آئیں, لاہور بھی آئیں, اسلام آباد بھی آئیں, پاکستان سے باہر بھی جائیں. جتنا آپ کیمپسز بنانے میں اور چوکیداروں کی تنخواہوں میں اور چپڑاشوں کی تنخواہوں میں پیسے لگاتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں نا ان کا معیار بہتر کریں. روز نیا کیمپس کھول کے اس کو پرائمری اور ہائی اسکول کی حالت میں آپ پھینک دیتے ہیں. ویسے تو ہمارے جو مین یونیورسٹیز کے حالات ہیں وہ بھی باقی دنیا سے کمپیئر کریں تو وہ ایک ٹیوشن سینٹر سے زیادہ بہتر شاید نہیں ہے, لیکن چلے پھر بھی جس حال میں کچھ ہیں اچھے کچھ تھوڑے سے درمیانے ہیں. بٹ میں اپنے ذاتی تجربے سے بتاؤں, میں تو بہت ہی پسماندہ بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں. شاید آپ کا گاؤں ابھی بھی سڑک کے اوپر تو ہوگا, میں تو اس سے بھی شاید بہت دور تھا. بٹ جس چیز نے مجھے فائدہ دیا, میں آپ کو ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب کی لرننگ ہے. وڈ یو بلیو کہ میں نے پہلی مرتبہ یونیورسٹی کے کیمپس کی عمارت دیکھی تھی جب میں داخلے کا فارم بھرنے آیا تھا. تو یہ جو ڈیپریویشن کا اسکیل ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو 10 ٹائمز ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یہاں تک آنے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس ہر سال 15-20 ہزار بچوں کے لیے جنرس اسکالرشپ ہوں, اچھے پیسے دیں, ان کو اچھے ہاسٹل اور فیسلٹیز دیں, آپ ان کو 5-6 بڑے شہروں میں پاکستان کے بہترین ماڈرن جو کنٹمپریری ورلڈ کے بیسٹ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بنائیں, بجائے فضول اور بیکار قسم کے سیاسی قسم کے کیمپسز بناتے ہیں جن کا حال وہ ہوتا ہے جو کوہینر تمام بدایت ہوتے استاد بنائے, عمارت بنائے, قابل فیسلٹی کرے. جی سیکنڈ کوشچن. मुंहिंजो सवाल तव्हां खां नसीम अहमद साहब. मुंहिंजो नालो हुमा बासी आहे, मां हिकु वकील आहियां. एंड असां सभिनी खे ख़बर आहे त असां वटि यको इहा डिबेट हलंदी रही त असां वटि सुठियूं मॉडर्न डिग्रीज़ न आहिनि. ठीकु आहे, उन खां पोइ अनलिमिटेड क़िस्म जा डिपार्टमेंट्स वधाया विया. ठीकु आहे, डिग्रीज़ बि तमामु घणियूं क्रिएट कयूं वयूं. हिकिड़ी जॉब लाइ तव्हां वटि 200 माण्हू वेठो आहे. ठीकु आहे, हिक खे मिले थी 199 माण्हुनि जो छा. ऐं उनखां अलावा जेको डिग्री करे थो उनजी प्रैक्टिकल जेकी कैपेबिलिटी हूंदी उहा शायदि उन डिग्री सां रिलेवेंट हूंदी न. ऐं इवन तव्हांजो जेको माण्हू जॉब करे थो उन जी जॉब उनजी डिग्री सां रिलेवेंट आहे ई कान. असां सभिनी खे ख़बर आहे त ट्रांसजेंडर या स्पेशली एबल्ड ॿार आहिनि जेके या नौजवान आहिनि उन्हनि खे असां सही तरीक़े सां सोसाइटी में रिहेब न आहियूं करे सघिया. पर सवाल हिकिड़ो इहो बि मां सोचींदी आहियां त असां वटि जेके नेचुरल डिज़ास्टर्स में माण्हू रुलनि था, कैंप्स में अचनि था, उन में बि तो नौजवान अचे तो उहो रुली थो वञे, उन्हनि जी ऑलमोस्ट रिहेबिलिटेशन नामुमकिन आहे. इवन मां वोकेशनल कोर्सिस जी ॻाल्हि कयां, असां वटि नेवटेक आहे, स्टेवटा आहे, जाम सारा अहिड़ा तव्हांखे मिलंदा. उहे बि अॼु ताईं इहो मोबाइल मैकेनिक ऐं सिलाई कढ़ाई मां अॻियां निकिरण लाइ तयार ई न आहिनि. त असां वटि खेप त तयारु थिए थी पर उनजी त का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आहे ई न. जी नसीर साहब. जी हुमा, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. बिल्कुलु रेलेवेंट क्वेश्चन तव्हांजो आहे. मां तव्हांखे ॿुधायां त ही जेके असांजी अभी कैंपसेस की हम बात कर रहे थे, ये कैंपसेस कैसे बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे बनती हैं. मैंने एक हायर एजुकेशन कमीशन के इंतहाई ज़िम्मेदार अफसर से पूछा कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ खोलने का जो भी सर्टिफिकेट या गो अहेड देते हैं, जो भी मैकेनिज़्म है, क्या कोई तय करता है कि इस साल पाकिस्तान को 2000 मैकेनिकल इंजीनियर, 3500 MBA फाइनेंस बैंकर चाहिए और 6500 डॉक्टर चाहिए जिसमें 1500 किडनी के होंगे, 1000 बेहोशी के होंगे और 2000 हार्ट के होंगे. तो ये कैसे तय होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी फैकल्टी, कौन सा डिपार्टमेंट खोला जाए. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है इस मुल्क में, शुक्र है. मुझे यकीन था, मैंने कहा ज़रा कंफर्म कर लूँ. वो एक रात को नुज़ूल होता है, ख्वाब आता है, सुबह कैंपस खुलता है, उसके अंदर फलां फलां डिपार्टमेंट खोल दो. तो जब आपके पास मैक्रो लेवल की प्लानिंग ही नहीं है, आपकी अपनी जॉब मार्केट जहां आप इन बच्चों को भेजना चाहते हैं, फ्यूचर के लीडर्स को, मैं दावे से कहता हूं किसी के पास जॉब स्किल की मैपिंग ही नहीं है. किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, HEC के पास भी नहीं है, किसी सूबे के गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, कोई ये काम करता ही नहीं है. उनका ख्याल है कि
آپ گریجویٹ پیدا کریں, اور چونکہ ہمارا یقین ہے کہ روزی اللہ نے دینی ہے تو وہ گریجویٹ کہیں سے تو روزی کھائے گا. آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے اس کو ڈگری دے کے پھینک دیں, اللہ کے حوالے کریں. ایک تو ہم نے سارے کام چونکہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنے ہیں, اعمال اپنے پورے ہوں گے, ڈالنے اللہ کے کھاتے میں, تو ریسرچ ہم نے نہیں کرنی, پلاننگ ہم نے نہیں کرنی, یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہم نے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ یہی دیکھیں گی جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک جاب کے پیچھے 50 بے روزگار بیٹھے ہوں گے, 2 کو جاب ملے گی, 48 کے لیے جاب ریکوائرمنٹ ہی مارکیٹ میں ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو جب تک آپ ہماری ہائر ایجوکیشن خاص طور پر, بلکہ یہ باٹم سے ہوتا ہے, آپ کالج لیول سے, جب تک ایجوکیشن مارکیٹ کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ الائن نہیں کریں گے, اور وہ صرف لوکل مارکیٹ نہیں ہے, آپ کی انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹ سے بھی میں بات کر رہا ہوں. یہی بات ہمارے اسکل سیٹ کی ہے. آپ کی اربن پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ کو کس طرح کے اسکل سیٹ چاہیے, کس طرح کے بزنس اسکلس چاہیے جو اربن مارکیٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ میپنگ, یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی, اس کے بغیر یہی چلتا رہے گا جو آپ نے ذکر کیا. جی میرا ایک معزز پینل سے ایک مسئلہ ہے, آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. یہ بات درست ہے کہ جس طرح سیکیورٹی پرنٹنگ آف پاکستان نوٹ چھاپتا ہے, اسی طرح ہماری یونیورسٹیاں ڈگریاں چھاپ رہی ہیں. ایک چیز اگر آپ لوگ پوائنٹ ڈسکس کر سکیں, وہ ہے جو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی آپ لوگوں نے بات کی, کروڑوں کی تعداد میں جو نوجوان جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہمارے خیال میں. ایک چیز ہوتی ہے لوکل وزڈم. ہم جہاں جہاں جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہالت کو دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور جیسے وائٹ مین برڈن ہے, ہم ان کو مہذب بنائیں گے, تہذیب یافتہ بنائیں گے, ہم کریں گے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو ہزاروں سال سے اس جگہ پہ رہ رہا ہے, تیری سائنس کیا ہے, تیرا آرٹ کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے. تو جو گاؤں کی ہٹی پہ بیٹھا ہوا بچہ ہے وہ بالکل ایک MBA گریجویٹ سے بہتر آپریٹ کر رہا ہے, گاہک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, ٹریڈنگ کر رہا ہے, اور اس کی عمر 15 سال ہے. جو کسان کا بچہ ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ تو لگا ہوا ہے, لیکن اسے کسی نے تعلیم نہیں دی, اور اس کی آواز اتنی ضروری ہے, وہ اتنی اچھی بانسری بجا رہا ہے. وہ جو پیری کلچر تھا کہ جی کھوج لگا کے چور کے گھر تک پہنچنا ہے, ان کے پاس تو ماسٹرز کی ڈگری نہیں تھی. یہ ساری چیزیں جو تھیں لوکل وزڈم والی, جو کہ ایک دولت میں, ایک کیپٹل میں کنورٹ ہو کے انہی کی فلاح و بہبود کے لیے تھیں, ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ فٹ نہیں ہوتی. میرے حساب سے یہ سارے لوگ جو ملین آف لوگ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, وہ زمین سے جڑے ہوئے اور ہزاروں سال کا نالج اپنے خون میں لیے دوڑ رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کی ہنٹنگ کی جائے, انہیں لایا جائے, اور جو وہ چاہتے ہیں, مثلا بانسری بجانے والا ہے یا سنگر ہے جس نے کوئی ٹریننگ نہیں لی, اس کو اٹھا لیا جائے. کسان کے بیٹے کو یا ہٹی پہ بیٹھا ہوا جو بچہ ہے جس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی, اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا, اس کو اٹھا لیا جائے اور اس کو ٹرین کیا جائے. تو آدھی ٹریننگ تو اس کی آلریڈی موجود ہے, ہمیں تو اس کو صرف کیک پہ کریم لگانی ہوگی نا, کریمنگ کرنی ہوگی. تو اس جو ہمارا اوور آل منصوبہ ہے, کیا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو اس میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی سیف تام. ویسے صاحب آئی ایم بلیور آف دس جو آپ نے سوال کیا ہے. اگر اسی کینوس میں اگر دیکھیں, جب میں آپ کا سوال سن رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا ہم نے جتنے بھی فیسٹیول کیے ہیں, جب ہم اس کی تھیم پک کرتے تھے تو اس کے اندر انڈیجینس وزڈم کو ضرور ہم پرسیو کرتے تھے کہ چلو آج ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ کاروں جھر پہاڑ کی. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ سرکار جس طرح کی پالیسی بنا رہی ہے, کیا وہاں کے مقامی لوگوں سے, وہاں کے بچوں سے, وہاں کے ہاری سے, وہاں کے عام آدمی سے پوچھ رہی ہے؟ اس سے تو کہہ رہی ہے میں تمہارے لیے پیسہ لے کے آ رہی ہوں, میں تو تمہارے لیے اسکول بناؤں گا, تمہارے لیے یہ آفرنگ دے رہے ہیں.
بٹ ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آر یو ہیپی ان واٹ ایور لائف اسٹائل یو آر لیونگ. سب سے پہلے تو ہیپینس چاہیے نا. وائی ڈو وی آفر جابس؟ ہم کسی کو نوکریاں کیوں آفر کرتے ہیں, کسی کو اسکول کیوں آفر کرتے ہیں, ہیلتھ فیسلٹی کیوں آفر کرتے ہیں, اسپورٹس گراؤنڈ کیوں بنا کے دیتے ہیں؟ وائی؟ بیکاز وی وانٹ دیم ٹو بی ہیپی. اگر ہم یہ پرسیو کر لیں کہ دے آر آلریڈی ہیپی پیپل, ویری مچ الائن پیپل ود دیئر لینڈ, ود دیئر لوکل وزڈم, ود دیئر فوک روٹس, ود دیئر اوور آل لائف اسٹائل جو کہ وہ صدیوں سے جی رہے ہیں. ہمیں شاید ایسے لگتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم شہروں میں لے رہے ہیں, ہم اربن سینٹر کے لوگ کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, ہمارے پاس دیکھنے کا لینس کوئی بہت اچھا ہے, وہ ہم سے بہت کمتر ہے. وہ جو آدمی دھرتی پہ پیدل بغیر چپل کے چلتا ہے, اس کے پیر دھرتی کے ساتھ الائن ہے. میں 2 منٹ رکھوں تو میرے پیر جل جائیں, میں یہ اندازہ نہیں کر رہا کہ میں کتنا انفٹ ہوں, کہ میں اس زمین پہ پیر بھی نہیں رکھ سکتا. اور پھر پالیسی میں دے رہا ہوں اس کو کہ آؤ میں تمہیں بجائے میں تمہاری طرح دھرتی کے ساتھ الائن ہو جاؤں, میں تمہیں چپل پہنانا سکھاتا ہوں, میں تمہیں جوتا پہنانا سکھاتا ہوں. یہ ایک جنرلی اپروچ ہے نہ صرف ریاست کی بر ہم پڑھے لکھے لوگوں کی بھی, جو کہ فوک وزڈم کو وزڈم مانتا نہیں ہے. وہ مانتا ہے جو میرے لکھنے کا, میرے پڑھنے کا, میرے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا جو سٹائل ہے, جو میرے ریاست کرنے کا, یا میرے جو کانٹریکٹرس ہیں, میرے جو ٹھیکیدار ہیں, جو مجھے اس پورے زمین سے, پوری دھرتی سے, دھرتی کے اندر یا باہر, وہ اس دھرتی کو جو آبجیکٹو اینگل میں دیکھ رہے ہیں, وہ جو مجھے پیسہ بنا کے دے دیں گے, وہ تمہیں بتائیں گے پالیسی کیا ہوتی ہے. سو میں پہلی بار when it comes to this life which we say full of technology, which is full of science, میں اس کو ان کنفلکٹ مانتا ہی نہیں ہوں کہ جو آدمی ایک فوک زندگی جی رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سائنٹیفک زندگی کے کنفلکٹ میں. مجھے لگتا ہے these both are very much harmonies. ان سب کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. بٹ جس آنکھ کو بند ہونا ہے, جس کو ریجیکٹ کرنا ہے, وہ ایک کمرشل آنکھ ہے, جو دھندے کی آنکھ ہے, کہ میں آپ کے اس کی بانسری تو میں نے سن لی, اس کا آواز تو سن لیا, پر میں یہ نہیں سوچوں کہ یہ کس طرح سے اپنے سروں سے, اپنی بانسری سے اس دنیا کو ہارمنی دے سکتا ہے. میں یہ سوچوں گا اب میں اس کو بیچوں کیسے, اس کا میں دھندا کیسے کروں, اب یہ میں بناؤں اس کا ٹھیکیدار بن کے کہ یہ دیکھو میں بانسری دریافت کر کے آیا ہوں, یہ دیکھو میں آواز دریافت کر کے آیا ہوں. دس از گڈ کہ آپ دریافت کر کے دنیا کو بتاؤ, بٹ ود دس اپروچ کہ یہ اتنا ڈیپر آرٹ, یہ اتنا ڈیپر سچ, یہ اتنا انوائرمنٹ سے دوستی, پہاڑوں سے دوستی, ندیاں سے دوستی, دریاؤں سے دوستی, جو کہ آج کل ہم بات بھی کر رہے ہیں. دریا سے پیار کرنا کوئی آج کی تو بات نہیں ہے. آپ کے ہمارے بوڑھے کوئی ہزاروں سالوں سے جل کی پوجا کیا کرتے تھے, تو اس کا مطلب ہزاروں سال پہلے یہ تو جانتے تھے کہ یہ پانی کا زندہ رہنا ضروری ہے. وہ اس کو پوتر کر کے پوچھتے تھے, اور ہر دور میں اپنے حساب سے کبھی دیوی سمجھ کے, کبھی دیوتا سمجھتے, کبھی پالنہار سمجھتے, اس کو پوچھتے تھے. تو وہ تھا ان کا فوک وزڈم, جو کہ آج ہم چیخ رہے ہیں اس 5-6 کینالوں کو لے کے. وہ کوئی دور نہیں ہے ایک دوسرے سے, پر یہ جو ہماری سپرمیسی ہے, جو ہماری ایک پڑھے لکھے لوگوں کی, پالیسی میکر کی, اگین اٹ کمز ایز اے ڈائریکشن لیس, کیونکہ ہم خود اس ڈائریکشن میں نہیں ہیں, تو وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. وی آر ناٹ, رادر انڈرسٹینڈنگ بھی چھوٹا لفظ ہے. ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے کہ وہ جو بچہ, وہ کسی میگھواڑ کا, کولی کا, ملا کا, وہ کسی بھٹ پہ بیٹھا ہے, وہ کسی دریا کے بند پہ بیٹھا ہے یا کنارے پہ بیٹھا ہے, وہ جس طرح سے اس فطرت کا یار ہے, جس طرح سے فطرت کا دوست ہے. ایونچولی آپ کو معاشرہ کیا چاہیے؟ جو فطرت دوست ہو, جو کسی مذہب کے بیچ میں مت بھیڑ نہ کرے. وہ معاشرہ جو مندر مسجد کی عزت کرتا ہو, اور وہ معاشرہ جس کو اس چیز کی پرواہ بھی نہ ہو کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے, وہ ہارمنی میں ہو. اگر ایسا ہی معاشرہ چاہیے تو یہ بالکل, یہ معاشرے میں لوگ موجود ہیں جن کو ہم نے واقعی آج تک رجسٹرڈ بھی نہیں کیا ہے, ہم ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. سو فور می اے بیلنس از ویری امپورٹنٹ, کہ اس معاشرے کے بچے کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, کیسے سوچتے ہیں, بٹ ود دس رسپیکٹ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جیسے سوچ رہا ہے وہ ہم سے بہت آگے سوچ رہا ہے, کیونکہ وہ آلریڈی ان ہارمنی وتھ نیچر ہے. جی نصیر صاحب, یو آر وزیر صاحب, 2 مثالیں ذاتی تجربے کی شیئر کرتا ہوں, بڑی ریلیونٹ ہیں ان سے. میں WWF پاکستان کے ساتھ کام کرتا تھا, یہاں پروونشل مینیجر رہا کچھ عرصہ, بلوچستان اور سندھ کوسٹ کا. تو نیوی اور کوسٹ گارڈ والوں سے ہمارا بہت واسطہ پڑتا تھا, کیونکہ یہاں مینگروز کی فارسٹریشن وغیرہ میں انوالو ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک نیوی کے صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری نوکریوں کا اشتہار آیا ہے. ایسے ہی وہ دکھا رہا تھا کہ آج ہماری نوکریوں کا اشتہار. اشتہار کیا تھا کہ نیوی کو سیلرز بھرتی کرنے ہیں,
ملاح, اور اس میں لکھا تھا کہ 5 سیٹیں کھاریاں کی, 7 سیٹیں خوشاب کی, مطلب ایسے علاقوں کے جنہوں نے زندگی میں سمندر صرف ٹی وی پہ دیکھا تھا. میں نے کہا یہ جو معانے ہیں نا, یہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام تیراکی کا کرتے ہیں, ان کے پاس تمہاری یہ جعلی ساری ڈگریاں نہیں ہیں, وہ بھی 10 جماعت والی مانگتے ہیں, کون سے ملاح کو پی ایچ ڈی ہونا ہے. میں نے کہا آپ کی عقل نہیں کام کرتی کہ آپ یہ جاب ان لوگوں کے لیے ریسٹرکٹ کر دیں, ان کو جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی ٹائپنگ کروانی ہے کروا لیں. لیکن وہ بضد تھا کہ وہ کھاریاں اور خوشاب سے ہی ملیں گے اور کسی جگہ سے نہیں ملیں گے. تو اس لیے وہ سارے ملاح بھی وہاں سے آتے ہیں, ان ملاحوں کو کوئی نہیں پوچھتا. ان ملاحوں کے پاس آج بھی وہ جنریشن ہے جو بغیر کمپاس کے ابھی بھی ستاروں پہ نیویگیشن کرتے ہیں, ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں, ابھی بھی. لیکن ان کے پاس وہ مصنوعی ڈگریاں نہیں ہیں, لہذا ان کو کوئی نیوی کوئی اور ادارہ بھرتی نہیں کرے گا. ایل بی او ڈی جب بن رہا تھا, انفیمس ایل بی او ڈی, تو میں بدین میں اس وقت کسی ریسرچ ایل بی او ڈی پہ کر رہا تھا. میں وہاں گیا, 0 پوائنٹ جہاں پہ وہ ایک ویئر بنا تھا, چودھری ویئر, جو کہ ورلڈ بینک, اے ڈی بی, سعودی فنڈ اور دنیا کے بہترین ماہروں کے دماغوں نے بیٹھ کے وہ ایجاد کیا تھا. ایک بڑی کہانی ہے, اور جو بننے کے بعد فوراً ٹوٹ گیا تھا. اس نے کہا کہ زیادہ لمبی دیر نہیں ہونی چاہیے, فوراً ٹوٹنا چاہیے, دل کو ٹوٹنا ہے تو اسی وقت ٹوٹ جائے, خواہ بعد میں بڑا درد کیوں اٹھائے. تو ایک ملاح مجھے وہاں پہ ملا, موہانا تھا, عام آدمی بدین کا, وہ بن رہا تھا. میں بھی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے بھی لگا کہ دنیا کا شاہکار بن رہا ہے, میں اس کی زیارت کر لوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہ بننے کے بعد آپ کے علاقے میں فرق آئے گا, بہتری آئے گی؟ وسعت بھائی اس نے مجھے کہا سندھی میں کہ یہ جو ویئر ہے وہ اس کو سندھی میں دکا کر رہا تھا, یہ جو کو دکو آ یہ پانی ہے جو دھک نہ جھلے سکندو, یہ نہیں سسٹین کرے گا پانی کی موج کو. میں بڑا ہنسا کہ یہ ان پر بوڑھا, اس کو کیا پتا یہ دنیا کے بہترین دماغوں نے سول انجینئرنگ لڑائی ہوئی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے یہ پانی نہیں برداشت کر سکے گا. میں نے کہا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ پانی کو سسٹین نہیں کرے گا؟ اس نے مجھے کہا, اس کے الفاظ اردو میں ترجمہ کرتا ہوں, کہ بیٹا ہم دریاؤں سے لڑ کے بڑے ہوئے. This was exactly he said. اساں دریا سمندر ساں وڑی ودا تھیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں سسٹین کرے گا. اور وہ 1 ہفتے کے بعد ٹوٹ گیا. وہ بوڑھا 5000 پی ایچ ڈی سے زیادہ عزت کا مستحق ہے میرے نظر میں. تو سر یہ دنیا کی ماڈرن نالج جسے ہم کہتے ہیں, جو میں اس کو برا نہیں کہتا, میں ابھی بھی اس کو ویلیو کر رہا ہوں, یہ بات نہیں ہے. اس کو کنیکٹ کیسے, وہ جو مسنگ لنک ہے کہ آپ اس کو ٹریڈیشنل نالج سے, وزڈم سے کنیکٹ کیسے کریں. ایک مثال اور بتا رہا ہوں, 2004 میں سونامی آیا ایسٹ ایشین کنٹریز میں, خوفناک سونامی, جس نے تھائی لینڈ, شری لنکا, لاؤ, ویتنام, اس پورے بیلٹ میں انڈونیزیا تک کم از کم میرا خیال ہے 2-3 لاکھ لوگ مر گئے تھے. ونک آف آئی Near about 1 million, sir. 1 million, imagine. It was like a doomsday. تو اس کے بعد بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس پہ, اور 1 یا 2 کیسز تھے جو آئی یو سی این نے ڈاکیومنٹ کیے, جن کو ایوارڈ دیے گئے, کہ ایک گاؤں کے بندے نے جانوروں کا ایب نارمل بیہیویئر نوٹ کر کے گاؤں والوں کو ایک دم وہاں سے بھگایا تھا کہ نکلو یہاں سے, یہاں آفت آ رہی ہے. This is what he said in his words. اور وہ گاؤں اس لیے بچ گیا تھا کہ اس نے اپنے اس بوڑھے کے کہنے پہ وہ جگہ خالی کی تھی. This is documented. Okay. اور ایسے درجنوں لوکل وزڈم کو اب لوگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ اس کے ساتھ ماڈرن نالج کو اس کے ساتھ الائن ہونا ہے, نہ کہ اس کی وزڈم کو آپ اس کے ساتھ الائن کریں. تو لیکن ہم چونکہ حکمران سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں, یہ تو آپ کو پتا ہے. عقل شروع وہاں ہوتی ہے, ختم وہاں ہوتی ہے, بلکہ ختم ہوتی نہیں, جاری رہتی ہے. اگلی 2-3 نسلوں کو بھی حکمران بننا ہوتا ہے, تو وہ عقل کی ندی ہے جو اگلی نسلوں تک بھی بہنی ضروری ہے. اس لیے وہ عقل طے کرتی ہے, اور لہٰذا آپ کے سامنے ہمارے جیسے ممالک کا بیڑا کر رکھا ہے. جی سر. جی One thing I want to add here. Wasa صاحب, this question is very important. جب فوک وزڈم کی بات آتی ہے تو وزڈم یہ انسانوں تک بھی محدود نہیں ہے. آپ ان انسانوں سے بیانڈ ایک کتے کو دیکھیں گے, اس کی جانکاری, اس کا سمجھ بوجھنا ویدر کو لے کے بھی, ایون جیسے آپ نے سونامی کی بات کی, وی ور ان سری لنکا, تو وہاں پہ کسی نے ہم سے شیئر کیا کہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو
जो जानवर होते हैं वो बहुत बड़ी सोर्स होते हैं उसे समझने की, वो ऑन करते हैं. हमारे घर में ऐसा होता है. एक बार मुझे याद है, आप हम सब के दोस्त हैं, वो एक NGO के अंदर हैं, तो वो एक टाइम पे दरख्त लगाने की कैंपेन कर रहे थे. तो हम उस वक्त एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे थरपारकर के अंदर, 2013 या 14 की बात है. तो वो जब दरख्तों, वो तो हज़ारों दरख्त लेके आए वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो गांव था ठाकुरों का. तो वहाँ पे और ज़ात के लोग भी थे, मेघवाड़ भी थे, कोली भी थे. तो वहाँ पे कुछ लोग और कुछ बूढ़ियाँ बैठ के हंस रहे थे इस दरख्तों की कैंपेन को लेके. हम क्योंकि 2-4 दिन से शूट कर रहे थे, 2-4 बार पहले भी गए थे, तो उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती बन गई जी. तो फिर तो मैंने उसे पूछा कि हंस क्यों रहे हैं, हंस क्यों रहे. तो अच्छा काम, सुठो कम पिया करन. तो शी सेड दे इहो कोन थींदो. उसने मारवाड़ी या ढाटकी में कहा. तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा. उसने कहा धारियो वणा ते थींदो ही कोन. और फिर जब हम 1 साल के बाद गए, वो दरख्त जले हुए थे, वो नहीं हुए थे. उसे ये पता था कि ये नहीं होगा. उस बूढ़ी को पता था कि वो दरख्त लगा रही है, नहीं होगा. पर वो जो हम लगाने वाले थे वो इतना नहीं एफर्ट ले रहे थे कि इन लोगों के साथ बैठ के ज़रा बात करें कि आपके इस धरती में, आपके इस वतन में कौन से पेड़ पौधे उग सकते हैं. इतनी समझ होना ज़रूरी है. इतनी सी तो ब्रिज है, जो लिंक इतनी तो है कि अगर मैं आपके गांव में कोई दरख्त लेके आऊँ, चलो दरख्त लगाना तो अच्छी बात है ना, ऐसा अच्छी नीयत से ही आऊँ, चलो इतना तो पूछूं कि ये उगेगा भी कि नहीं होगा, इतना तो मेरा फ़र्ज होना चाहिए. हम ये भी नहीं पूछते. बिल्कुल सेफ. और नसीर साहब, विजडम के लिए कोई क्वालिफिकेशन समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी. मुंहिंजो सुवाल सैफ बा खां आहे. सैफ बा, मां बि हिकिड़ो जुड़तू साफ़ी आहियां. मुंहिंजो बि हिकिड़ो नंढिड़ो सुवालु आहे त सहूलियतुनि जी अणाठ जुदाऊं सभई पासनि ॾांहुं थियनि थियूं. स्किल ऐं तालीम जो मुक़ाबिलो पंहिंजी जॻह ते हले पियो. पर ही जेके नौजवाननि जा बीमार ज़हन आहिनि, उन्हनि खे बहितर केरु बणाईंदो. छो जो अगरि ॾिसिजे त मां हिकिड़ो पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मां हिकिड़े नंढड़े शहर जो हिकिड़ो सहाफ़ी हुयुमि, बिरिया सिटी जो. अॼु मां कराची जो सहाफ़ी आहियां. इन में मुंहिंजे लाइ हुकूमत जो को बि किरदारु न आहे. न ई मूंसां कंहिं अहिड़े माण्हूअ जो को सहकार हुजे जंहिं मां को इरादो रखिजे त को हू मूंखे खणी अची हिते उन लाथो हुजे. ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा आहे त ही जेके ज़हनी बीमार माण्हू आहिनि, उन्हनि खे केरु सही तरीक़े सां सही राह ते आणींदो. मुंहिंजो सुवालु सिर्फ़ु इहो आहे. He is a dynamic young journalist from Bhiria City origin and now working as correspondent in Awaaz TV. अदा मां इहो सम्झां थो त ॿ पासा आहिनि शयुनि जा. मां इन ते हिकु वक़्त में जाम सोचियो आहे त ज़ाहिर आहे तव्हां असां सभु बीमार ज़हननि खे काउंटर त कंदा आहियूं, मिलंदा त आहियूं बीमार ज़हननि सां, ऐं कॾहिं कॾहिं दिलि चवंदी आहे त पोइ एफर्ट वठूं. पर मूंखे लॻे थो इहा पंहिंजी ज़िमेदारी न आहे बीमार ज़हननि खे सुधारणु. मुंहिंजी ज़िमेदारी घटि में घटि न आहे. मूं पंहिंजी ज़िंदगी में कॾहिं कॾहिं अखियूं बंदि करे ख़ामोशी में ॾिठो आहे त ख़ामोश रहण जी ताक़त केॾी वॾी आहे. मूं पर्सनल ॻाल्हि थो ॿुधायां, छो जो बीमार ज़हन पाण सभिनीनि खे टकराईंदा आहिनि. मां पंहिंजी ज़िंदगी में कॾहिं कॾहिं ख़ामोश थी वेही रहंदो आहियां, ऐं उहो जेको बीमारी जो तूफ़ान ईंदो आहे, मां चवंदो आहियां भले इहो टरी वञे. तव्हांजूं जे जड़ूं गहरियूं न, जंहिं वण जूं जड़ गहरी हूंदी आहे उनखे बीमारी जो तूफ़ान कुझु करे ई कोन थो सघे. जेके वण मिड़ी ईअं जुड़तू लॻल हूंदा आहिनि उन्हनि खे वाहे खणी वेंदो. इन बीमारी जे तूफ़ान में एतिरी ताक़त बि न आहे जो ज़मीन ते उगियल गाह खे लोॾे सघे. सो मां इहो चवंदो आहियां, इहो जेको तूफ़ान बीमार ज़हन जो अचे थो पियो, एटलीस्ट मां इंडिविजुअलिटी ॻाल्हि थो कयां, मां चवंदो आहियां लेट इट पास. ऐं ईअं ई मूं ज़िंदगी में पंहिंजो मंत्रा ठाहे छॾियो आहे त इहा बीमारी गुज़रण ॾियो, इहा वबा टरी वेंदी जीअं कोरोना टरी वियो. जी फाइनल 2 क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम. मुंहिंजो नालो शफ़क़त रसूल आहे ऐं मां PhD स्कॉलर आहियां. मुंहिंजो सुवालु आहे नसीर महमूद साहब लाइ. नसीर साहब, तव्हां ॾिसो त पीका एक्ट पास थी चुको आहे ऐं पाकिस्तान में ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच ते कदगनियूं लॻी चुकियूं आहिनि. बट अनडिक्लेयर मार्शल लॉ लॻी चुकी आहे पाकिस्तान में. पार्लियामेंट खां पोइ जुडिशरी खां पोइ माण्हुनि जी ॻाल्हाइण ॿोलाइण ते पाबंदी थी चुकी आहे. पोइ तव्हां कीअं था ॾिसो, अगरि यूथ क्रिटिकल न सोचींदी, क्रिटिकल न ॻाल्हाईंदी, इहो कूड़ फेक ते इहो न आहे त बाबा पीका एक्ट को कूड़ ॻाल्हाइण ते, इहा नौजवाननि जी क्रिटिकल थिंकिंग ते, माण्हुनि जे ॻाल्हाइण ते कदगनियूं लॻाई वियूं आहिनि. अगरि आख़िरी स्टेट या इनखे स्टेट खे फियर छा जो आहे. ऐं ॿियो सुवालु इहो आहे त पीपल्स पार्टी सपोर्ट ऑन कैनाल्स.
तो उन बाबति तव्हांखे उन बाबति बि तव्हां कमेंट करे वठो. थैंक अच्छा यू. तव्हां तारुफ़ कराए छॾिजो ऐं ॿियो जेको सवाल जेको सेकंड आहे उहो त टॉपिक सां रिलेटेड न आहे. पहिरियों सवाल जो जवाबु साईं तव्हांखे ॾेई वठंदो. शफ़क़त रसूल अब्बासी, नौशाद फिरोज़, मां PhD स्कॉलर आहियां. थैंक यू. महिरबानी शफ़क़त साहब. मूं थोरी देरि पहिरें वसतुल्ला खे चयो पियो त तव्हांजो जेको प्रोग्राम ज़रा हटके आहे उनजो नालो हाणे ज़रा बच के करे छॾियो जो पीका एक्ट आ गया है. लेकिन जिन लोगों ने ज़ियालक की मार्शलाएँ देखी हैं तो उनको पता है कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं है. वैसे कोई टोटली इग्नोर करने वाली चीज़ भी नहीं है. वो जो आशना तेरे गम से थे वो हर एक गम से गुजर गए. तो जो ज़िया शाही के गम से आशना लोग हैं उनको लगता है कि इस गम से भी गुजर जाएंगे. जिस चीज़ का डर है मतलब डर है कि लोग सोचते हैं, डर है कि जब ये सोचेंगे तो फिर बोलते हैं. तो ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं. इस पे तो दुनिया में 1000 साल तक तो यूरोप के डार्क एजेस में चर्च और रोमन शंशायत ने इन दो जुर्म की वजह से लोगों को जिंदा जलाते रहे कि सोचते हो फिर बोलते हो और लिखते भी हो. तो ये तो रियासतों का पुराना मशगला है. वो हर मुमकिन तरीके से चाहेंगे कि वो सोच को भी रोकें और इज़हार को भी रोकें. बट ये कब पॉसिबल हुआ है? ये ऐसे जैसे मतलब आप कहते हैं कि दरियाए सिंध के साथ दोनों किनारों पे कागज़ के बंद बना लें, वो 10 लाख क्यूसेक के बहाव को रोक देंगे. तो नहीं रोक सकेंगे. तो मैं नहीं समझता कि जो ह्यूमन हिस्ट्री जो थोड़ी बहुत हमने पढ़ी है तो यही वो अक्लमंद है ना जो हमें डायरेक्शन, सारी सोसाइटी को डायरेक्शन देना चाहते हैं. इनकी अपनी डायरेक्शन का ये हाल है. औरों की तारीख से तो नहीं सीखते, अब अपनी तारीख से भी नहीं सीखते. बदबख्ती तो ये है. तो मैं नहीं समझता ये पानी के बहाव की तरह है. अब जगह रोकते हैं दूसरी जगह निकल आता है, वहाँ से रोकते हैं तो ऊपर से फलांग क्या आता है. पानी के आगे बंद कितने बांधेंगे? तो ये सोसाइटी है, जीते जागते लोग हैं. आप कितनों को सोचने से रोक सकेंगे, कितनों को इज़हार करने से रोक सकेंगे? एक अखबार को बंद करेंगे, एक टीवी चैनल को बंद करेंगे, फिर दुनिया में और तरीके हैं. फिर आप लोगों की ज़बानें बंद करेंगे, लोगों के हाथ बोलना शुरू कर देंगे. दैट वुड बी वर्स. आई विश कि वो नौबत ना आए. जी नसीर साहब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? यस, फाइनल क्वेश्चन. आपके माइक पे पीका एक्ट लागू हो चुका है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. सवेजो, मेरा आपसे क्वेश्चन है. एक्चुअली बिलोंगिंग फ्रॉम माइनॉरिटी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है. मैं आज उस एक चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी यूथ की आवाज़, उस माइनॉरिटी की आवाज़ बन के क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सर बहुत सी ऐसी टैलेंटेड जो हैं माइनॉरिटी से लॉन्ग बिलोंग करते हैं, जिनको ये कह के अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो उन्हें ये कहा जाता है कि तुम्हें ये इसलिए मिला है क्योंकि तुम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो. भले वो कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी उनके अंदर गट्स हो, लेकिन अगर वो आगे बढ़ रहे तो उसको ये कह दिया जाता है कि हाँ तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली होगी क्योंकि तुम मिनॉरिटी से बिलोंग करते हो. लेकिन सर मेरे ख्याल से जितने भी इंटीरियर साइड के एरियाज़ हैं, मेरे ख्याल से हमारे जो जौहरी हैं, हमारे जो टैलेंटेड जो बड़े अफसरान हैं, उनको चाहिए कि वो उन हीरो को जाकर तलाश करें जिनको उन्होंने कोयला समझ कर छोड़ दिया है कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं. थैंक यू सर. और मेरा ये आपसे क्वेश्चन कमेंट करें. पोता गला, आप मिनॉरिटी नहीं है, आप सिंध हैं. कभी भी खुद को मिनॉरिटी ना करें. आपका मजहब या धर्म कौन सा है? सॉरी सर, आपका मजहब या धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन. क्रिश्चियन. Yes, तो sir. आप खुद को क्रिश्चियन कहें, आप क्यों खुद को माइनॉरिटी कहती हैं? सर मैं तो खुद को क्रिश्चियन कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी जब मैं आई थी तो मुझे ये सुनने को मिला तुम सिलेक्ट हुई हो. हाँ, तुम क्योंकि मिनॉरिटी से हो ना, इसलिए तुम्हारी सिलेक्शन होना तो लाजमी था. What should I do? ओह माय गुडनेस. ये सच है, ये हम समाज में सुनते हैं, पर ज़ाहिर हम खुद को उस तरह से बिलीव करना भी तो शुरू करेंगे. हमें खुद से कहना पड़ेगा आप क्रिश्चियन नहीं हैं. आप क्रिश्चियन हैं, आप क्यों आपको कहता है आप क्रिश्चियन नहीं है? आप क्रिश्चियन हैं. माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम, ये दकियानूसी चीज़ें हैं. तो इस तरह से तो मैं अपने मुसलमान दोस्तों को कहता हूँ, तो अगर आप किसी हिंदुओं या क्रिश्चियन की महफिल में बैठे हो तो आप खुद को कहते हो कि नॉन क्रिश्चियन हो या नॉन हिंदू हो. ये एक सुपरमेसी माइंडसेट है. इवेंचुअली इसकी कोई उम्र नहीं है, इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है. इस तरह की डोमिनेशन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.
تو جسٹ بی شیور. اور میں سمجھتا ہوں مائنورٹی, آپ ہم سب لوگ جو ایک دوسرے کو آج سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں چیزیں, ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں, ٹولریٹ کر رہے ہیں, مائنورٹی ہم سب لوگ ہیں اس پاکستان کے اندر, جو جن میں عقل ہے, جن میں برداشت ہے, جن میں سوال کرنے کا گن ہے, جو کہ سوچتے ہیں. مائنورٹی وہ ہیں, مائنورٹی مذہب کے بنیاد پہ نہیں ہے, ہم سب مائنورٹی ہیں, تھوڑے سے ہیں. تو ان اے وے دیکھیں تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف بینگ مائنورٹی, کہ کم سے کم وہ جو آپ ان دوست نے بھی یہاں سے ایک سوال کیا کہ وہ چھیننا آپ سے آپ کی سوچ ہی چاہتے ہیں, کہ وہ آپ سے سوچ چھین لیں, آپ کے سوچنے کا حق بھی اب ان کے پاس ہو, تو وہ آپ ان کو نہ دیں. پھر یہ پیکا رائٹس یہ سب جو ہیں ایکٹس, یہ ایگزسٹ نہیں کریں گے, پریویل نہیں کریں گے تب تک جب تک آپ سوچتے ہو. آپ نے سوچنا بند کر دیا تو سب کچھ نکل گیا آپ کے ہاتھوں سے. باقی ایک اور بات, میں نصیر صاحب نے جیسے کہا کہ ہم سوچتے تھے, پھر بات کرتے تھے, لکھتے تھے. آج کی ریاست کے پاس ویری انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے لکھنے والے بھی پیدا کر لیے ہیں, انہوں نے اپنے بولنے والے بھی پیدا کر لیے ہیں, اور وہ اتنے زیادہ اب آگے آ گئے ہیں کہ جو سوچنے والے ہیں وہ واقعی مائنورٹی بن گئے. تو سوچتے رہیے, بس سوچنا بند نہیں کریے. جی کریں. Assalamu alaikum. It's me, Abdul Ghani Sangi, as I'm the student of international law from the University of London. First of all, I would like to thank the Sports and Youth Affairs Department, Government of Sindh, for organizing such a great event. And I would like to pay my thanks to Secretary Abdul Alim Lashari Sports and his team for such a great hard work. Sir, میرا سوال یہ ہے کہ موسٹلی I'm from the international university. Whenever I visit the interior Sindh, تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ آرگنائزیشنس لڑکوں کی یہ بہت ساری ہیں. اگر میں پنجاب موو کر کے جاتا ہوں, وہاں پہ بھی آرگنائزیشن ہیں, لیکن لڑکے اپنے اوپر محنت کرتے ہیں, تو ان کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہماری طرف جو یوتھ ہے سندھ کی اسپیشلی, وہ روڈس پہ آ کے بار بار دھرنے دینا, اور کچھ اس کے اندر کوئی ایسی ان کا مقصد بھی کوئی, میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ورک کر کے, ہارڈ ورکنگ کر کے آپ اوپر آئیں. ابھی موسٹلی دیکھا جائے, اگر پنجاب کی لڑکی ہے, وہ اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے, اگر سلائی بھی کرتی ہے, تو اس کو ڈیجیٹل کرتی ہے, اور ٹک ٹاک پہ ایڈس لے کے آتی ہے, فائیور پہ لے کے آتی ہے. وہیں ہماری سندھ کی اور تھر کی جو لڑکیاں ہیں, وہ دیکھیں کہ آپ ان کو, اگر کوئی ریلی جیسے ہماری ہوتی ہے, ایک کلچرل ہماری چیز ہے, تو وہ بھی اگر اتنی اس کے اندر محنت ہے, تو وہ بھی 10,000 کے اندر ہم لوگ وہ سیل کرتے ہیں, اور وہ ڈالرز کے اندر سیل کرتے ہیں. ہم سندھی محنت بھی زیادہ کرتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ سے میں تھوڑا سا, ایز یو آر دا سینئر, میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہوں گا کہ ہمارے سندھ کو ایسے نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھ پائیں, اور ایز اے انٹرنیشنل چیزوں کو پکڑیں, اور انٹرنیشنل میڈیا کو ریسرچ کریں, اور کیا ایسے موقع ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. پلیز, دس از مائی ویری شارٹ کوسچن. تھینک یو. جی سر, نصیر صاحب پہ رہتا ہوں. اچھا, سنس یو آر اسٹڈیئنگ ابراڈ, تو جو آپ نے کہا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے پہلے تو ہم اور آپ جو نسبتاً پریویلیج لوگ ہیں نا, کچھ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے. آپ کے گاؤں کے جتنے آرٹیزنس ہیں, آپ اگر لندن میں پڑھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہیں آپ باہر پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل مارکیٹس اور کانٹیکس کی اپرچونٹی ہے. لوگ ایسے ہی کسی کو گورنمنٹ جا کے ہاتھ سے پکڑ کے یہ ساری چیزیں نہیں کرواتے. ہمارے پاس گورنمنٹس ماشاءاللہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یکساں نااہل بھی ہے. تھوڑی بہت ہوگی فرق, لیکن خاصی حد تک نااہلی کا مقابلہ بھی ہے اس ملک میں. دیکھیں, پنجاب کو کئی ایڈوانٹیجز ہیں, میں اس کو صرف پولیٹیکلی نہیں کہہ رہا, ان کے پاس ایک پورے ایک بیک گراؤنڈ کی ہسٹری ہے نا. آپ اس کو پنجاب کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو کم از کم انگریز کے دور سے جا کے اس کو انالائز کرنا پڑے گا. ان کو آرم فورسز میں ہونے کا ایڈوانٹیج ہے, ان کو ملک سے باہر ایک بہت بڑی اوورسیز پاکستانیز میں تعداد پنجاب کے لوگوں کی ہے. وجوہات پہ ہم الگ بات کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی کنیکٹیڈ ہے. وہاں پہ اربن سینٹرز بھی زیادہ ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس سندھ میں لے دے کے ایک آدھ ہی چھوٹا درمیانہ شہر ہے, اور باقی اس طرح کی مارکیٹس بھی ایوالو نہیں ہوئی.
نہیں کی گئیں. تو جو ریموٹ ایریا میں جیکوباد یا کشمور میں گاؤں میں ایک خاتون رلی بنا رہی ہے, اس کے پاس تو سکھر شہر تک جانے کی وقت نہیں ہے, وہ یہاں تک کیسے آئے؟ اور میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹس کر سکیں گی. لوگ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں, میرا نہیں خیال. گورنمنٹس انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے انٹرپرینیورس میں بار بار جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ صرف 2-4 کورسز کی ڈگریوں والی سوچ سے باہر اگر کوئی نکلے تو انٹرپرینورشپ کا ایک بہت بڑا جہان ہے جو کہ میوچولی ریوارڈنگ ہے. صرف یہ نہیں کہ جو انٹرپرینور ہے اسی کے لیے ریوارڈنگ ہے, یہ جو ڈاؤن اسٹریم پہ جہاں سے یہ ریسورسز کریٹ ہوتے ہیں, آرٹیزنس جو کہ شاندار کام کر رہے ہیں, ان کو ہاتھ سے اگر سلائی اور کڑھائی اتنی خوبصورت آتی ہے تو ان کو صرف مشین پہ ٹرینڈ کرنے اور مشین کی سہولت دینے کی بات ہے نا. گیپ یہاں پہ آ جاتا ہے. اور تیسرا اہم گیپ ہے کہ ان کے مارکیٹ سے کون کنیکٹ کرے. یہ وہ 3 چیزیں جو انٹرپرینور کر سکتا ہے. یہ حکومتوں کے بس سے باہر کی بات ہے. یا ہم اور آپ جو لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, جہاں ہمارے اور آپ کے تھوڑے بہت کانٹیکٹ ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی طرح ہارڈ ورکنگ میں یہ لوگ پیچھے نہیں ہوتے. رورل ایریا پاکستان کا کہیں بھی ہو, ایسی بات نہیں ہے کہ میں صرف سندھ کی بات کروں. میں تو پورے پاکستان میں کام بھی کیا ہے اور گھوما بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے. بلیو می, ان کے پاس وزڈم کی بات ہوئی تھی, ان کے پاس جو انڈیجینس اسکل ہے جو کہ سو کالڈ کیپٹلسٹ مارکیٹ سے میچ نہیں کر پا رہا, دیٹ از دیئر پرابلم. جی سر, وہ گیپ برج کرنے کی ضرورت ہے. جی سر, اف یو وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. نو بٹ بفور سر تانے کو کنکلوژن ریمارکس ہو جائے ساری ڈبیٹ تے, جیسے کہ ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں سیشن کو, اور بہت ہی پروڈکٹیو سیشن رہا. اینی کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یو اینڈ سیف؟ جی, मुंहिंजो ख़्यालात मां त जनरली माण्हू मायूसीअ जी ॻाल्हि ज़रूरु कंदा आहिनि त इट्स ऑल गॉन, इट्स ऑल डार्क, इट्स दिस एंड दैट. बट आई थिंक हम यहाँ जहाँ बैठे हैं इसी एक रूफ के नीचे जितनी भी ये यूथ है, दे आर एब्सोल्युटली अ ग्रेट होप फॉर आवर फ्यूचर. तो मुझे तो कोई मायूसी बिल्कुल भी नहीं है. मेरा ये ख्याल है कि हमें जहाँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के स्किल्स और मार्केट्स की बात करते हैं वहाँ अपने उस रिच हेरिटेज और वैल्यूज़ की बात हमें ज़रूर करनी चाहिए. मुझे सिंध के प्रोग्रेसिव ह्यूमन और सेक्युलर वैल्यूज़ पे बेइंतहा फ़ख्र है. और यही वजह कि यहाँ क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम बैठ के ट्रांस की भी बात करते हैं. खुद को हम उन्हें बर्मला कहते हैं कि खुद को माइनॉरिटी भी ना कहें. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सिंध. इसको हमें प्रमोट करना है. हमें एक ह्यूमन सोसाइटी चाहिए. स्किल और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मार्केट्स की चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, उनको हम एक्वायर कर लेंगे. हुकूमतें नहीं भी करेंगी तो कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने इस हेरिटेज और वैल्यूज़ जो ह्यूमन, डीप रूटेड ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. जी सैफ, फाइनल वर्ड्स. मायूस तो मैं नहीं होता ज़िंदगी में कभी भी. आई एम वेरी होपफुल पर्सन. और इस एनवायरनमेंट में जिसमें हम बैठे हैं नौजवानों के साथ, मैं वाकई बहुत अच्छा मैंने फील किया. और क्योंकि ये एक डाइवर्स शहरों से आए हुए बच्चे हैं, और जिस टॉलरेंस से हमारे सेशन में, सिर्फ नहीं इससे पहले भी जो सेशन था, जिस तरह से ये सवाल कर रहे थे और जिस तरह से हमसे भी इन्होंने सवाल किए, जहाँ जिस तरह के बड़े बोल्ड हमने भी अपने जवाब रखे, द वे दिस इंटरेक्शन इज़ गोइंग ऑन, तो ये तो इवेंचुअली इस जस्ट एक हॉल के अंदर हम जितने मेजॉरिटी लोग बैठे हैं, इट्स साइन ऑफ वेरी होपफुलनेस. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है बड़ी अहम है. ये जितने नौजवान लोग हैं, ये कभी भी सोशल वैलिडेशन ना ढूंढें. आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी आपको वैलिडेट करे कि आप सही हो या गलत हो. आप किसी की वैलिडेशन ना ढूंढें. किसी के पास ये हक नहीं है कि आपको वैलिडेट करे कि आपकी राय, आपकी बात, आपका ख्याल दुरुस्त है या गलत है. आप खुद हमें सुन रहे हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, अपने मन की सुने, पढ़ें, ना भी पढ़ें, खामोश रहें, म्यूज़िक सुने, नटशेल सफ़र करें, अपने अंदर वो जो आपका अपनापन है, जो कहते हैं ना, बी रियल, बी योरसेल्फ, वही समझें आपकी वैलिडेशन है. किसी और को, ना मुझे ना किसी को ये हक नहीं है आपको कोई भी वैलिडेशन देने का. सो नेवर रिसीव एनी वैलिडेशन, वन थिंग. सेकेंडली, मैं अलीम साहब आपको मुबारकबाद दूंगा. और आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिंध के जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के,
میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں سب سے ہوپلیس ہوں. میں نے سندھ کلچر کے ساتھ کام کیا ہے اور مجھے بڑا ایک اسپیس ملا ہے کام کرنے کا, اور ہمارے تھاٹس کو, ہمارے فیسٹیولز کو انڈورس کیا ہے. اب میں اسپورٹس کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ون مین کین ڈو تھنگس. اس طرح کا اوپن ڈائلاگ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر کرنا اور اتنے سارے نوجوانوں کو گیدر کرنا, یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے, یہ آرڈنری بات نہیں ہے. سو ایز این آفیسر سب کو اسی طرح سے سیکھنا بھی چاہیے کہ کس طرح سے دے کوڈ برنگ سچ ڈائلاگ ادر دین یور جاب. آپ کا کام ڈائلاگ لے کے آنا تو نہیں تھا نا, آپ کے اور کام بھی ہیں, بٹ دس ڈائلاگ از ویری ہیلدی. یہ تو برج بننا ہے جنریشنس کا, ایک ہماری جنریشن, ایک ہم سے پہلے کی جنریشن اور ایک آنے والی جنریشن. سو آئی فیل ویری ہوپفل, آئی فیل ویری گڈ ہیئر, اور تھینک یو. بڑی مہربانی سیف و نصیر صاحب. اور میں اختتامی ریمارکس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا صحافتی کیریئر رہا ہے کافی, اس کے بعد مختلف فیسٹیولز میں ماڈریٹ کرتا رہا ہوں. جب علیم صاحب نے مجھے کہا کہ میں ماڈریٹ کروں گا سیشن, وہ بھی ایک گورنمنٹ آف سندھ کے اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کا, تو ایک آبویسلی ایک سوچ آتی ہے کہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو شاید ہم کرٹیکلی کوسچن نہ لے سکیں یا اوپنلی وہ ڈائلاگ نہ کر سکیں. ہیٹس آف ٹو یو سر علیم صاحب کہ آپ نے کم سے کم گورنمنٹ سائڈ پہ ہو کے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا, جیسے سیف نے کہا کہ جہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, وہ نیکسٹ ہم پریکٹیکلی اسٹیپ بھی آپ سے توقع رکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو سیشن ہوا منسٹر صاحب خود بیٹھے تھے اور بہت ہی جو بھی ان کا ڈومین تھا ہی کینڈیڈلی ریسپونڈڈ, اور آپ خود بہت ہمت افزائی کر رہے ہیں نوجوانوں کی, اور بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت ساری تعداد میں نوجوان آئے, زیادہ تر ہماری جو بہنیں آئی ہیں ان کی تعداد دیکھ کے ایک ہمت افزائی ہو رہی ہے. بہت ہی پازیٹیو رسپانس آیا ہے, اور اتنا کرٹیکل اور اوپن ڈائلاگ ہونا وہ بھی ایک گورنمنٹ کے اسٹیٹ سے, تو آپ لوگوں کو واقعی ہی ہیڈس آف ٹو یو گائز. اور انشاءاللہ آپ یہ کرتے رہیں اور ایسے جو ہے اسٹیج سجاتے رہیں تو کم سے کم کرٹیکل تھاٹ آتا رہے, ایک برج بنتا رہے, اور لوگ آپس میں شیئر, لوگ خاص طور پہ یوتھ انٹریکٹیو ہو اور سوچے اور سمجھے. بنڈل آف تھینکس. اور آپ سب لوگوں کا بھی, آپ سب نوجوانوں کا بھی جنہوں نے ٹائم نکالا اور اس کرٹیکل اور خشک سیشن کو اٹینڈ کیا اور بہت ہی سنا, سمجھا اور سیکھا. بنڈل آف تھینکس آل آف یو. You've been a wonderful host, to be very honest. Wonderful host, very balanced host. Thank you, our esteemed panelist, for conducting a dialogue and such a thought-provoking conversation on